बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। असर मामूल जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें आप तशरीफ़ लाए। हम मिल रहे हैं बजट के सिलसिले में। 2023-24 का बजट कल मैंने सिंध असेंबली में पेश किया और उधर भी मैंने कहा, मैं आज रिपीट करता हूँ, मैं अपने आप को अल्लाह सुब्हान ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मुझे बख्शी बात की। जी, मैं इस सूबे में 1937 से बजट आ रहे हैं, ये 59th बजट था और 59 में से 14 बजट्स में मेरा किरदार या तो मैंने ख़ुद प्रेजेंट किया है या मैं 2 साल एडवाइज़र फाइनेंस था तो मैंने वो बजट प्रिपेयर किया था। तो ऑलमोस्ट 25% जब जितने बजट्स आए, खैर इस बीच में मार्शल लॉ के बड़े अदवार आए हैं उसमें तो बजट्स नहीं पेश हुए, वो 25% हमने मैंने किया। मुझे ये भी फ़ख्र है कि अगर इसमें आप मेरे वालिद साहब को शामिल करेंगे तो 3 बजट उन्होंने भी पेश किए थे, तो फिर हम 25% मैं और मेरे वालिद साहब रूम मिल के क्रॉस कर जाते हैं। अल्लाह ताला की बड़ा करम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये एज़ाज़ मुझे दिया है। मैं बहुत ज़्यादा जितना शुक्र अदा करूं अपने रब से इस चीज़ का वो कम है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी खिदमत करते रहेंगे। अगले सालों में भी जिस भी हैसियत में होंगे इंशाअल्लाह ताला लोगों की खिदमत करते रहेंगे। इसलिए कि कल मैंने असेंबली में भी बताया था, हमारी जो लीडरशिप है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब, वो एक ही सबक में पढ़ाते हैं कि जी भुट्टो साहब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो सबक हम सबको सिखाए कि अवाम ताकत का सरचश्मा अवाम है, उस अवाम की खिदमत करते रहना है। कल मैंने जिक्र भी किया था, आप लोगों ने कैच किया होगा, मेरा ख्याल है बाकी लोगों ने भी सुना होगा कि लोग कहते होंगे ना, ये 3 टर्म हो गए हमारे, तीसरा टर्म ख़त्म इंशाअल्लाह ताला अगस्त में हो जाएगा, कि क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध के लोग वोट करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की खिदमत करती है। लोगों ने मौका दिया और पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया। ये 3 टर्म्स पूरे हुए हैं और मैंने कल भी बताया था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इस मेहनत के बाद हम कराची, पूरे सिंध के सारे अजला, उनमें हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो 3rd टियर है वो बनेगी और इंशाल्लाह कराची और हैदराबाद के मेयर, सारे मेट्रोपॉलिटन्स के मेयर, सारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो एक और चीज़ मैंने कल कही थी, मैं बजट के नंबरों से पहले ये बात कर लेता हूँ। इसकी एक और भी वजह है, सिंध ने, और मैं आपसे कह रहा हूँ, चाहे जो कोई लिखता रहे कहता रहे, मैंने बाकी सूबे भी देखे हैं, मैंने KPK भी देखा है, मैंने पंजाब भी देखा है, मैंने बलूचिस्तान भी देखा, आप लोग सब भी जाते रहे होंगे। सिंध में जो तरक्की हुई है उसकी वजह है कि सिंध के अंदर स्टेबिलिटी है। मैंने आपको कल बताया था उधर बजट स्पीच में, कि बजट स्पीच में बताया था कि पिछले 5 साल एक ही फाइनेंस मिनिस्टर रहा है सिंध में जिसने 5 साल बजट दिए। वफाक में 6 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए पिछले 5 सालों में। बाकी सूबों की 2 सूबों की तो हुकूमत ही उन्होंने खुद ख़त्म कर दी, स्टेबिलिटी नहीं थी। सिंध में स्टेबिलिटी रही है और ये स्टेबिलिटी लाई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। स्टेबिलिटी का अगर आप उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो होता है इस्तेहकाम। तो इंशाअल्लाह ताला ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाएगी पूरे पाकिस्तान में। बाकी सब लोग चाहे जो भी समझे, वो इस्तेहकाम की अलामत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और नाम सोचने से पहले ये सोच लेना था कि यार जिस पार्टी का ये काम है उससे नाम क्यों ले रहे हैं, उसका नाम क्यों ले रहे हैं। तो ये मैंने आपको कल भी बताया था, अभी फिर बताता हूँ। मैं बजट पे आ जाता हूँ।
اس سال کا بجٹ ریکارڈ بجٹ ہے. ٹوٹل بجٹ کا آؤٹ لے 2247 بلین یعنی 2.25 ٹریلین کہہ لیں, راؤنڈ آف کریں. یہ خربوں میں مجھے یار میں بھول جاتا ہوں اس لیے میں نہیں کہوں گا. 2.25 ٹریلین کا آؤٹ لے ٹوٹل ہے. اس میں جو ہے 1.411 ٹریلین کا کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر ہے, 136 بلین کا کرنٹ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے, اور 700 بلین کا ریکارڈ 700.1 بلین کا ریکارڈ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے. اچھا, اکثر لوگ اور آپ سب بھی وہ ریونیو ایکسپینڈیچر پہ بہت ہوتی ہیں کہ یہ اتنا زیادہ ریونیو ایکسپینڈیچر بڑھا دیا, لیکن اس کی جو ریونیو کے اندر کل میں نے اپنی بجٹ سپیچ میں بھی بتایا تھا, اس میں میجر کمپوننٹس کس کے ہوتے ہیں. سب سے بڑا کمپوننٹ ایجوکیشن کا ہے. یہ ریونیو کمپوننٹ جو ہے تقریباً 247 ارب ہے. وہ ایک پیج میرے پاس پتہ نہیں آگے پیچھے ہو گئے جو جس میں ڈیٹیل تھی. وہ دوسرا ہمارا کمپوننٹ ریونیو ایکسپینڈیچر کا ہیلتھ کا ہے, تیسرا لا اینڈ آرڈر پہ, اور چوتھا لوکل گورنمنٹ کی. بڑے 4 ہیڈز ہیں. ان چاروں کو آپ ملائیں تو تقریباً 800 ارب ہو جاتا ہے, اور یہ سارے اسینشل سروسز ہے. ہیلتھ میں ہمارا کام ہے, میں نے کل بھی بتایا تھا, آج بھی آپ کو تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ کتنا ہمارا ایکسپینڈیچر ہے ہیلتھ کے اندر, کہ کیا کیا ہم نے کیا ہے. تو یہ آپ کا ہو گیا کرنٹ جو ہے ریونیو ایکسپینڈیچر. کرنٹ کیپٹل میں اضافہ ہوا ہے, اور میں نے کل بتایا تھا کہ ہماری جو ری پیمنٹ آف لونز ہوتی ہے, ایک تو ہم نے لونز لیے ہیں اس میں, لیکن ہم لونز ری پے کر رہے ہیں. ہم اپنے جو انویلپ ہمیں دیا گیا فیڈرل گورنمنٹ کے, اس سے ہم ویل ود ان دیٹ انویلپ ہیں لون لینے کے. اس میں ہم ڈیولپمنٹ اسکیمس کے لیے لونز لیتے ہیں. تو اب وہ لونز کو ری پے کرنے کے لیے ڈالر کی جو قیمت بڑھ گئی ہے اور روپی ویکن ہوا ہے, تو وہ تھوڑا اماؤنٹ بڑھ گیا اس میں. تو یہ وجہ ہے ہماری کرنٹ کیپٹل ایکسپینڈیچر کے بڑھنے کی. ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے بارے میں اور ڈیٹیل میں بات کروں گا, جو 700 ارب روپے کا ہے. جو ہمارے آؤٹ گوئنگ ایئر ہے اس کے اندر بھی ڈیولپمنٹ میں, مطلب یہ سال جب شروع ہوا تو ہم بہت زیادہ آپٹمسٹک تھے. اور جون کا مہینہ ختم ہوا تھا, ہم نے بجٹ ختم کیا تھا, ہم نے اپنا ہائیسٹ ایور اے ڈی پی بنایا تھا اس وقت, کہ اس سال اس کو سرپاس کر رہے ہیں, انشاءاللہ کریں گے. اور جیسے ہی سال ختم ہوا, آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیلاب جولائی اور اگست کے مہینے میں جو برساتیں ہوئی ہیں پورے سندھ میں, وہ ہمیں فیس کرنا پڑا. اور یہ سیلاب ایسا تھا, آپ سب لوگ کافی لوگ اس میں گئے ہوں گے, رورل ایریاز میں دیکھا ہوگا. پہلے کراچی میں جون میں اینڈ میں کراچی میں برساتیں ہوئی. ہم نے کراچی کے اندر امیڈیٹلی, مرتضیٰ وہاب صاحب ادھر بیٹھے ہیں, وہ ایڈمنسٹریٹر تھے, امیڈیٹلی ہم نے فنڈز ریلیز کیے تاکہ ان کی سڑکیں وغیرہ ان کے ریپیئر ہو. اور یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو پچھلے سال بارشیں تقریباً اتنی ہوئی تھی کراچی میں جو 2020 میں ہوئی تھی, لیکن 2020 اور 2022 میں بہت فرق تھا. ہم نے کافی بہتر طریقے سے اس پانی کو ایویکویٹ کیا. اور جو 2007 میں برساتیں اس سے عادی ہوئی تھی اس سے بہت بہتر کیا. 2007 کی تصاویر آپ دیکھ لیں, آپ سب کی عمر اتنی ہوگی کہ 2007 کا آپ کو بارشیں یاد ہوں گی, جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بڑا کام کیا ہے. لیکن اس کے بعد ہی کام پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے آ کے شروع کیا تھا, اور ہر برسات میں اور بہتری ہماری بہتر پرفارمنس ہوئی. اور 2022 میں کراچی کے حوالے سے بہت اچھی پرفارمنس تھی. رورل ایریاز میں جتنی بارش اس سال ہوئی تھی, میں نے اب وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا جو میں کافی بار پریس کانفرنس کر کے بتا چکا ہوں, لیکن میں آپ کو آج, اور میں نے کل یہ اسمبلی میں بھی تقریر کرتے ہوئے بتائی تھی, کہ ایک وقت ایسا آ گیا تھا جب میں نے پہلا چکر لگا کے اور کراچی آیا تھا اور ہر جگہ میں نے حالت دیکھی تھی, تو میں آپ کو بڑی کینڈیڈلی بغیر سوچا کہ آئی ہیڈ لاسٹ ہوپ. میں کہا یہ ہم سے پانی نہیں نکلے گا, اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آزمائش ڈالی ہے, شاید ہم اس میں بالکل مکمل طور پہ ناکام ہوں گے. اور یہ اب لوگوں کو کھانے کو کہاں سے دیں گے, ریہیبلیٹیٹ کیسے کریں گے, یہ حالت تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمت دی
دوبارہ ساری ٹیم نے مدد کی, ساری ٹیم ہمارے ساتھ تھی, چاہے وہ میرے کیبنٹ کالیگز ہوں, ہماری پی ڈی ایم اے, ہمارے جو آل لائن ڈپارٹمنٹس ہیں, اریگیشن ڈپارٹمنٹ, سب نے کام کیا. ہم نے جب پرائم منسٹر صاحب ادھر آتے تھے, اور وہ انہوں نے بڑا شکر گزار ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے 5 یا 6 چکر سندھ کے لگائے اس دوران, ان لائک دی پریویس پرائم منسٹر جس کو سندھ کا پتہ بھی نہیں تھا کہ ہے کہاں. تو وہ کہتے تھے مجھے کہ چیف منسٹر یہ کیسے پانی نکلے گا, اور میں انہیں کہتا کہ جی انشاءاللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا یہ مارچ اپریل سے پہلے پانی نہیں جائے گا آپ کا, جو ان کو بھی ان کے ایکسپرٹس بتا رہے تھے. اور میں انہیں کہتا تھا کہ ہم گندم کی فصل بوئیں گے اس سال انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا, ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس میں کامیاب ہوئے, پانی ایویکویٹ کیا. اس پورے سیلاب میں ایک آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب, ان کو 1 سال سے کچھ اوپر ہو گیا ہے, فارن منسٹر بنے, اور ان کی جو فارن کل میں نے بتایا بھی تھا تھوڑا سا, لیکن ایک واحد ٹائم تھا جب انہوں نے اپنی ساری مصروفیات ختم کی, وہ فلڈ کا ٹائم تھا کہ وہ خود لاڑکانہ میں بیٹھے اور ادھر سے پھر انہوں نے سارے علاقوں کو دیکھا. تو یہ ان کی لیڈرشپ میں, جیسے میں نے کہا, میری کابینہ, ہمارے بیوروکریسی, ہمارے پرابلمس بھی بہت ہوئے, اور پرابلم کیے بھی بہت لوگوں نے. میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ ہمیں کہا گیا کہ جی ہر چیز فلانا جج آ کے تقسیم کرے گا, یہ کہ جو بھی ہوا ہم نے بہت زیادہ برداشت کیا اس وقت میں, لیکن ہماری ایک ہی آبجیکٹو تھا کہ ہم لوگوں کو ریلیف دیں. اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ 100% ہم نے کام کیا, لیکن ہم نے, میں مطمئن ہوں اپنی اور اپنی پوری گورنمنٹ کی پرفارمنس سے فلڈس کے دوران. اور فلڈس کی وجہ سے جیسے میں نے کہا وہ ڈیولپمنٹ ہمارا پہلے 4-5 مہینے تو کمپلیٹ رک گئی, اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب یہ فلڈ, ایک تو فلڈس کا خرچہ جو ایڈیشنل ہم نے کرنا پڑا, پلس ڈیولپمنٹ ساری بند, پھر جو مہنگائی ایسکلیشنز ہوئی, ان ریٹس پہ لوگ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود جب انشاءاللہ تعالیٰ یہ سال ختم کر رہے ہیں ہم 2022-23, تو سندھ کے اندر 2022-23 میں ریکارڈ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہوا ہے, ریکارڈ. اس سے پہلے سب سے زیادہ ایکسپینڈیچر ہوا تھا 2017-18 میں. اس سال 2017-18 سے بھی زیادہ 22-23 میں ریکارڈ ایکسپینڈیچر ہوا ہے. سب سے زیادہ اسکیمز کمپلیٹ ہوئی ہیں, 772 ہیں, کتنی ہے حسن کہاں بیٹھے, 772 اسکیمز کمپلیٹ ہوئی ہیں, اور ٹوٹل ایکسپینڈیچر 270 بلین. اس سے پہلے 226 ارب روپے تھا جو ہم نے پروونشل اے ڈی پی کا کیا تھا ان 2017-18. اس کے بعد کوئی آ گیا, اور پہلی بار میں دوبارہ کیا دہراؤں کہ ایسا ہوا کہ ہم نے, ہماری جو ریسورس تھی وہ بھی پچھلے سالوں سے کم ہو گئی, ہمارے ڈیولپمنٹ کے ایکسپینڈیچرز بھی پچھلے سالوں سے کم ہوئے, لیکن ہم نے فائنلی آ کے ریکوپ کیا ہے. اور اس سال 772 اسکیمیں کمپلیٹ ہو رہی ہیں, اور 270 ارب کا پروونشل اے ڈی پی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فارن پروجیکٹ اسسٹنس بھی بہت لیا ہے, 20 ارب روپے تقریباً ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کے بھی خرچ کر رہے ہیں. تو یہ ان آل ویز ریکارڈ ایئر ہے, اور اگلا سال انشاءاللہ اس سے بھی بہتر ہوگا. ایک اور چیز جو میں آپ کو بتاؤں کہ فلڈ کا میں ذکر جب کر رہا ہوں, ایک تو ہم نے فلڈ کا جو ریلیف دینا تھا, اور ہم بہت زیادہ باقی سب سے, مطلب ٹینٹس تقریباً 1 ملین ٹینٹ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا تھا, اور مارکیٹ میں اویلیبلٹی نہیں تھی, بڑے پرابلمس تھے. ہمیں یہ بھی کہا گیا, کئی مخیر حضرات تھے, کئی فارن ایجنسیز تھیں جنہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو ٹینٹ دیں گے. اوبیسلی ہم نے کہا مور دین ویلکم, لیکن جب وہ جا رہے تھے کہتے ہیں جس جگہ ہم جاتے ہیں سندھ گورنمنٹ پہلے ہی آرڈر دے چکی ہے, اس ساری فیکٹری کا پورا آرڈر اٹھا رہی ہے. تو یہ ساری کوششیں ہم نے کی تھیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی ہم فلڈ ریلیف کا کام کر رہے تھے, حکومت سندھ نے یہ اندازہ لگا لیا کہ جو اس کا ڈیمیج ہے
اس کو بنانے کے لیے ہمیں اپنے ریسورسز سے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. ہم نے امیڈیٹلی ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بات کی, یونائٹڈ نیشنز کے پورے امبریلا کے اندر کام شروع کیا, اور ایک ریکارڈ ٹائم میں 3 سے 4 مہینے کے اندر ہم نے $2 ارب کی فائنینسنگ ارینج کی. میں آپ کو بتاؤں, اس کے اب صرف اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ اس وقت IMF کے ساتھ ہم $1.2 بلین کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہم نے فلڈ ریہیبلیٹیشن کے لیے, مینلی اس میں اور بھی پروجیکٹس ہیں, بٹ مینلی فلڈ ریہیبلیٹیشن کے لیے $2 ارب کے فائنینسنگ ارینج کی 3 سے 4 مہینے میں. یہ آسان کام نہیں تھا. میں کہتا ہوں نا, لک بیک آئی ڈونٹ نو, اللہ تعالیٰ نے کرائے, ہمارے بس کی بات نہیں تھی. یہ مطلب وہ ادارے جو سال لیتے ہیں اپروولس کے لیے, وہ اتنی تیزی سے انہوں نے کام کیا, اور اس کی وجہ تھی انہوں نے آ کے دیکھا کہ واقعی ضرورت ہے, اور حکومت سندھ کے سارے محکموں نے بڑی اچھے طریقے سے اپنی ڈاکیومنٹیشن کی. ورلڈ بینک کا جب ایک ہی دن میں $1.7 ارب کے لونز اپروو کیے تھے انہوں نے ایک بورڈ میٹنگ میں, اور وہ مجھے جب اس کی اطلاع ملی تھی, ہم ہر جگہ فالو کر رہے تھے, کہ وہ خود پریشان تھے کہ یار یہ اتنا اچھا کام, مطلب ان کے جو ایگزیکٹو سارے ڈائریکٹرز تھے, بورڈ ممبرز تھے, انہوں نے پیپر ورک دیکھ کے کہا کہ اس میں تو کچھ ہمارے پاس سوال ہی پوچھنے کے لیے نہیں رہ گیا, اور $1.7 ارب کو کرنے میں انہیں 17-18 منٹ سے زیادہ نہیں لگے اپروو کرنے میں. یہ سب ہماری تیاری تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ہم ایک چیز جس کی اور میں بات کرنا چاہوں گا, ہمارا ہاؤسنگ کی جو پروجیکٹ ہے, میں نے اپنی زندگی میں 1973 کا سیلاب بھی دیکھا ہے, 1976 کا بھی دیکھا ہے, 94 میں ایک فلڈ آیا تھا وہ بھی میں نے دیکھا ہے, 2010 کا فلڈ, 2011 کا فلڈ, 2020 کا فلڈ, اور یہ 2022 کا فلڈ. کسی بھی فلڈ میں حکومت نے یہ تہیہ نہیں کیا کہ ہم لوگوں کے جو گھر ڈسٹروائے ہوئے ہیں, ڈیمیج ہوئے ہیں, ان کو ہم بنائیں گے. اس دفعہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جی میں کچھ نہیں جانتا, آپ لوگ ارینج کریں, مدد آپ کو کہا جائے, اور ان کی مدد کی وجہ سے یہ سارا ہوا. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اگر بلاول صاحب فورن منسٹر نہیں ہوتے تو شاید پاکستان کو یہ امداد نہیں ملتی, شاید کہ یقیناً نہیں ملتی, جس طریقے سے ان کی انگیجمنٹ تھی یونائٹڈ نیشن سے, ساری ملٹی لیٹرل ایجنسی سے. خیر, انہوں نے کہا جی آپ نے یہ گھر بنانے. ہم نے وہ اسکیم بنائی, وہ تقریباً $1.5 ارب کی اسکیم ہے, $1.5 بلین. اس $1.5 بلین میں ورلڈ بینک نے ہمیں $500 ملین کی فائنینسنگ دی ہے. $250 ملین ہم نے کمٹ کیا, یعنی صوبہ سندھ نے, اور اس کی پہلی قسط اگر آپ بجٹ کی ڈاکیومنٹس دیکھیں گے $25 ارب اس بجٹ کے اندر اس اسکیم کے لیے رکھے گئے. وہ اسکیم اپرووڈ ہے, ان آپریشن ہے. تو ٹائم لگا, آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ 20 لاکھ گھر بنانا اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ بنانا, کوئی کسی کو ٹھیکہ نہیں دینا کہ یہ لوگ 20 لاکھ گھر بنا دو. ہم کہہ رہے لوگ خود بنائیں گے. ان کو چیک کرنے کے لیے ہم نے جو ریناؤنڈ NGOs ہیں ان کی مدد لی ہے کہ وہ ویریفائی کریں گے. پہلی سروے حکومت نے کی, اور اب وہ ویریفائی کر کے اور پھر ہم ان کو کام شروع ہو گیا. تو یہ اتنی بڑی اسکیم کنسیو کر کے بنانا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر چیئرمین صاحب نے کہا کہ جو گھر آپ جس کو بنا کے دے رہے ہیں اس گھر کی زمین کا ٹائٹل بھی دیں اسے. ہم نے اس پہ ایکسرسائز شروع کی, اور یہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ مور دین 70% ہم وہ معاملہ کر چکے ہیں کلیئر, کہ انشاءاللہ تعالیٰ 70%, تقریباً 80% ہم ٹائٹل لوگوں کے ریڈی ہیں ہمارے, اور ہم دینا شروع ہو جائیں گے. باقی جو رہتا ہے اس کو بھی کام کر رہے ہیں, اس لیے کہ وہ پرائیویٹ زمین پہ اگر کوئی ہے تو ہمیں کوئی طریقہ کار اس کا دیکھنا ہے. تو یہ ایسی چیزیں جو پہلے نہیں ہوئی تھیں. آپ کی جو روڈ سیکٹر ہے, $200 ملین کا لون فیسلٹی دی ہے ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے, اور تقریباً اتنا ہی بلکہ $300 ملین میں دیے ورلڈ بینک نے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری اسکیمیں اب رائپ ہیں.
یہ اتنا تیزی سے کام کبھی بھی نہیں ہوا ہے. جو اماؤنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ساری اسکیمیں اس وقت ٹینڈرنگ میں چلی گئی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2-3 مہینے میں وہ آپ کو گراؤنڈ پہ باقاعدہ یہ کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. اریگیشن نیٹ ورک ہمارا تباہ ہو گیا تھا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے بڑے فلڈ میں کیا ہوگا. ہم نے ڈیورنگ دس, اس وقت میں نے کل وہ دیا تھا, سارے بریچز ہم نے فل کیے تاکہ ہم گندم کی بوائی کر سکیں اور ہم کامیاب ہوئے. گندم کی ریکارڈ فصل ہمارے پاس آئی ہے اس سال. تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑا ہی ایک ہم نے جو یہ پورا اللہ تعالیٰ نے جو مدد کی اور ہم نے اتنے بڑے کیٹاسٹروفی کے بعد بھی, جیسے میں نے کہا کہ سب سے زیادہ خرچہ جو ہے ہم نے اور سب سے زیادہ اسکیمیں کمپلیٹ کی ہم نے اس کرنٹ ایئر میں. اگلے سال کی بجٹ کا میں نے بتایا 701 ارب روپے کا حجم ہے ڈیولپمنٹ کا. اس میں اگر بریک ڈاؤن آپ کو دوں تو 380.5 ارب ہے پروونشل اے ڈی پی کے. اس سال میں نے آپ کو بتایا تقریباً 270 ارب ہم خرچ کریں گے, تو اس سے 110 ارب سے زیادہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ڈسٹرکٹ اے ڈی پی 30 ارب یہ ہماری ہے. تو جو پروونشل ریسورسز ہیں وہ 410.5 ارب روپے ہم یوز کریں گے. فورن پروجیکٹ اسسٹنس, یہ میں نے جو سارے لونز کی بات کی, جو فیسلٹیز کی بات کی, اس میں کافی لونز ہیں, کچھ گرانٹس بھی ہیں. اس کا ٹوٹل اماؤنٹ ہے 266.7 بلین. اگین کبھی اتنا نہیں ہوا پہلے. یہ 266 ارب روپے میرا خیال ہے شاید پورے پاکستان میں بھی اتنا, خیر میں ہو سکتا ہے غلط ہوں, پورے پاکستان کو بھی کتنی فائنینسنگ نہیں ملی ہوگی. یہ سندھ حکومت نے سندھ صوبے کے لیے ارینج کیے. اور آخری جو اس کا کمپوننٹ ہوتا ہے وہ فیڈرل پی ایس ڈی پی میں جو سندھ اسکیمز ایگزیکیوٹ کرتا ہے, صوبائی حکومت کرتی ہے, اس کے اندر تقریباً 21.9 ہے 22.9 بلین روپیز. خیر یہ اس کی بھی کہانی ہے. آج سے ہفتہ پہلے یہ صرف 6.6 بلین تھا, لیکن ایک ہفتے کی جد و جہد کے بعد یہ 4 گنا بڑھ گیا. سندھ کا جو حصہ تھا ان دا فیڈرل پی ایچ پی, یہ پیسے وفاقی حکومت دیتی ہے جو پروجیکٹ ایگزیکیوٹ سندھ گورنمنٹ کرتی ہے ان کے لیے. یہ سب ملا کے تقریباً 701 ارب روپے کی پی ایچ ڈی پی. اس میں جو ٹوٹل 5250 اسکیمز ہیں, 3311 آن گوئنگ اسکیمز ہیں, جن پہ جو ہماری پروونشل اے ڈی پی ہے اس میں 291 ارب روپے, آلموسٹ 292 بلین, جو کہ 77% بنتا ہے. تو آن گوئنگ اسکیمز پہ 77% ہے اور نئی اسکیمز پہ 23%. 1939 اسکیمز ہیں, 88.58 بلین کی ایلوکیشن ہے. جو بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں پروونشل اے ڈی پی میں, آن گوئنگ کا جو ہمارا جو میجر بڑے ڈپارٹمنٹ اس کی میں بتا دیتا ہوں. ورکس اینڈ سروسز ہے جس کی ٹوٹل ایلوکیشن فورن پروجیکٹ اسسٹنس اور یہ ہماری جو فنڈنگ ہے اپنی اون ریسورس سے ملا کے تقریباً 140 ارب روپے بنے گی, اس سے تھوڑا سا کم. اگین ایک ریکارڈ ہوگا, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو فلڈ سے روڈ تباہ ہوئے ہیں اب ہمیں سارے بنانے ہیں دوبارہ, اور یہ ہمیں اگر فلڈ نہیں ہے اس میں سے 80% از فلڈ ریہیبلیٹیشن. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں ایڈیشنل یہ خرچہ کرنا پڑا ہے. باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں اریگیشن کے لیے ہے, اس کے اندر ہے نا, میں آپ کو میجر ڈپارٹمنٹس کا بتا دیتا ہوں جو ایلوکیشنز ہیں. ایجوکیشن کے لیے تقریباً 35 ارب روپے ہے ٹوٹل ایلوکیٹڈ, جس میں اسکول ایجوکیشن, کالج ایجوکیشن, اسٹیفٹا, یونیورسٹیز اینڈ بورڈ شامل ہیں. اور آپ کی ہیلتھ کے لیے تقریباً 20 ارب روپے, 19.73 بلین. ہیلتھ کی ہماری میجر ایلوکیشنز جاتی ہیں ایز گرانٹس. آپ کو پتہ ہوگا ہماری جو بڑی انسٹیٹیوشنز ہیں, ایس آئی یو ٹی کو 15 ارب سے زیادہ کی گرانٹ ہے, این آئی سی وی ڈی کی گرانٹ ہے,
پھر ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے جو کام کرتے ہیں، انڈس ہاسپٹل کو گرانٹ دے رہے ہیں. ہماری اور جو ہاسپٹلز ہیں، جو جے پی ایم سی ہے، NICH ہے، اس لیے کہ بہت اچھے ادارے ہم نے قائم کیے ان کو فنڈ کرنے کے لیے. اور یہ سارے ہوتے تو ریونیو ایکسپینڈیچر ہے، لیکن یہ لوگوں کے بھلے کے لیے ساری اسکیمز ہیں. اریگیشن کے لیے 25 ارب روپے ہیں، اور لائننگ کے لیے الگ سے 10 ارب روپے ہیں. لوکل گورنمنٹ کے لیے 62.5 بلین کی ایلوکیشن ہے اگلے سال. اور اس کے علاوہ جو بڑی ہے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، اگین پانی دیتے ہیں، 22.2 بلین کی ایلوکیشن ان کے لیے ہے. ہاؤسنگ کے لیے جیسے میں نے بتایا 25 ارب ہے. وہ ہم نے، اگر آپ دیکھیں گے بجٹ تو وہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی میں رکھی ہے، اس لیے کہ ہم نے ایک الگ ہاؤسنگ کاؤنسل بنائی ہے، اپنا کمپنی بنائی ہے جس کے تحت یہ کام کر رہے ہیں ہم. اور اسی کے اندر یہ ساری ایکسپینڈیچر ہوتی ہے. ٹرانسپورٹ میں 8.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اس دفعہ ہم نے جو اسکیمز ٹرانسپورٹ منسٹر ساتھ بیٹھے ہیں، جو پیپلز بس سروس، پھر پنک بس سروس، پھر EV بسز، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے اور بڑھائیں گے. ہم نے اس کے لیے ایلوکیشن رکھی، اور اگر مزید ایلوکیشن کی ضرورت پڑی وہ بھی ہم اویلیبل کریں گے. ورکس اینڈ سروسز کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ پروونشل ADP میں تقریباً 90 ارب ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے جو فارن پروجیکٹ اسسٹنس میں پیسے آ رہے ہیں تو ملا کے تقریباً 140 ارب کے قریب، پلس فیڈرل گورنمنٹ کی اسکیمز 4 ہم ایگزیکیوٹ کریں. فیڈرل گورنمنٹ اسپانسرڈ، یعنی فیڈرل گورنمنٹ فائنانس اسکیمز 4 ہم کر رہے ہیں. اس میں ٹوٹل تقریباً 10-12 کتنا ہے یہ 4 کا 4 + 2 + 3 7 12 ارب روپے ادھر سے بھی ہے. مجھے ایگزیکٹ نمبر ہے کتابوں میں. تو یہ 150 ارب سے زیادہ ورکس اینڈ سروس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوگا. میں نے منسٹر صاحب کو بھی اور پورے ڈپارٹمنٹ کو بھی کیبنٹ میٹنگ کے دوران بھی سے پہلے کہا ہے کہ جی اپنی کمر کس لیں. اور میرا خیال ہے، میرے حساب سے تو اور ہمیں اور ہیومن ریسورس بھی چاہیے ہوگی اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ میں آپ کے سوال تو لوں گا. میں نے یہ بجٹ دیا، اس کے بعد ایک دم ایک پتہ نہیں کیوں شروع ہو جاتا ہے، وہ ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ جی پتہ نہیں ہم کراچی کو جو ہے کچھ نہیں دیتے، اور کراچی کے لیے اسکیمیں نہیں رکھی ہیں. بھائی کراچی ووٹ کیوں دے رہا ہے ہمیں یار؟ جتنے بھی دے رہا ہے جو بھی دے رہا ہے. تو یہ بالکل ہی جو ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس اگلے سال کے بجٹ میں جو فائنانس اسکیمز ہیں جن کی پوری ایلوکیشن، فائنینسنگ ایلوکیشن یہ کہہ رہا ہوں، وہ تقریباً 81 + 101 182 ارب روپے کی اسکیمز بجٹ میں ہے. 182 ارب. اور یہ اگر چاہیں تو ایک ایک اسکیم گن گن کے آپ کو بتائیں گے. اور اگر بہت ہی معذرت کے ساتھ کتاب کھول کے آپ بھی دیکھ لیں تو آپ کو بھی نظر آ جائے گی. آپ صرف ایک اسکیم دیکھیں، میگا اسکیمز آف کراچی 12 ارب، اور جی ڈنڈورا پٹ گیا. ایون اخباروں میں میں نے دیکھا کہ جی کراچی کے لیے 12 ارب رکھے. وہ کیا بھائی نام سے، جہاں کراچی نام سے پڑھا میگا اسکیم پڑھا کا صرف یہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے جو آپ کو میجر ڈپارٹمنٹس بتاتا ہوں، اسکولز میں 3.1 ارب، یونیورسٹیز اینڈ بورڈز میں 2.4 بلین، کراچی کے 2.396 بلین، 5.8 بلین ہیلتھ کی اسکیمز ہے کراچی میں. آپ کی ہوم ڈپارٹمنٹ، یہ فارنسک لائف سیف سٹی، یہ اسکیمز ایسی آتی ہیں. 8.9 بلین وہ ہیں. لوکل گورنمنٹ کی 28.7 بلین کی اسکیمز ہیں. میگا اسکیمز 12.5 ہے، جو آپ کو ایک ہی نظر آئی کچھ لوگوں کو اس پوری کہانی میں. یہ 81.3 بلین پروونشل ADP. پھر فارن پروجیکٹ اسسٹنس جس کی میں نے اتنی بات کی، اس کی اپرووڈ اسکیم. اچھا، یہ جو پروونشل ADP کی اسکیمز ہوتی ہیں نا، وہ تو پیسے فیڈرل گورنمنٹ پہلے ٹیکس وصول کرے گی، پھر ہمیں دے گی، پھر ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں اور ہم اسکیمز ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. فارن پروجیکٹ اسسٹنس یا فائنینسنگ پروجیکٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پیسے اویلیبل ہوتے ہیں، ہمیں صرف کام کرنا ہوتا ہے. 100.7 بلین کی اسکیمز
کراچی کے لیے فارن پروجیکٹ اسسٹنس، جس کے پیسے یعنی وہ بینک میں پیسے، باقی جو پیسے میں نے بتائے پوری ساری اے ڈی بی کی، وہ تو جیسے میں نے بتایا نا، پہلے فیڈرل گورنمنٹ کلیکٹ کرے گی، پھر ہمیں دے گی، پھر ہم تنخواہیں دیں گے، پھر جو بچے گا اس میں سے ڈیولپمنٹ کریں گے. یہ 100.7 بلین 266 ارب کی جو میں نے بات کی، اس میں سے 101 ارب کراچی کی اسکیم سے. کراچی میں باقی جو باقی سندھ میں وہ فلڈ ریہیبلیٹیشن ہے، یہ نئی اسکیمز ہے، اس لیے فلڈ ریہیبلیٹیشن کا تو کوئی کام کراچی میں ہی نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کلک کا پروجیکٹ ہے اس میں 1500 ملین کی فارن پروجیکٹ اسسٹنس ہے، اویلیبل پیسے ہیں. KWSSIP کراچی واٹر اینڈ سیوریج امپرومنٹ پروجیکٹ 7.25 بلین کی اسکیم، اس کے اندر اپرووڈ ساری چیزیں ہو کے اس دفعہ ایلوکیشن ہے. اور اس کا بھی پارٹ 2 ہے جو آگمنٹیشن ہے، وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ میں PC1 پھنسا ہوا ہے. میں نے ابھی بھی پرائم منسٹر سے کہا تھا، اور ابھی یہ آپ کے اس میڈیا کے توجہ سے پھر کہہ رہا ہوں، مہربانی کر کے وہ جلدی اپروو کریں تاکہ ہم اپنی وہ 52 ارب روپے کی اسکیم ہے جو آگمنٹیشن کی K4 کے، وہ الگ ہے. اس کے علاوہ کلک کا جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر 27.5 ارب روپے کی ایلوکیشن ہے، اور یہ اپرووڈ اسکیمز ہیں انشاءاللہ تعالی. میں نے اس دن تو کہا تھا، تو آپ لوگ اب میں کہہ رہا ہوں کہ اس کمرے میں بیٹھا ہے وہ شخص جو ایگزیکیوٹ کرے گا یہ اسکیمیں ساری. ٹھیک ہے نا، پہلے تو چلو وہ ایڈوانس میں کہہ دیا تھا میں نے، لیکن ابھی تو آپ کو میں پکا بتا رہا ہوں. میں یہ بھی نہیں کہوں گا دو ہے بیٹھا کہ یہ دو آپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ نہیں ہو سکتے، یہ ادھر بیٹھا ہے. 27.5 ارب کی یہ اسکیمز وہ ہیں جو لوکل گورنمنٹ ہماری لوکل کاؤنسلز ایگزیکیوٹ کریں گی. 14.5 ارب کی سویپ کی اسکیمز ہیں جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی. یہ ہماری جو الگ بجٹ دیتے ہیں تقریباً 18 ارب روپے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو ہم 18 دے رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ ڈیولپمنٹ کی ہیں جس میں یہ ویسٹ کیا کہتے ہیں ان کو، سائٹس جو کیا کہتے ہیں ان کو، کام کیا لینڈ فل سائٹ، یار تھینک یو، یہ بنیں گی. کچھ گاربیج ٹرانسفر اسٹیشنز بنیں گے. ٹھیک ہے جی. BRT ریڈ لائن کام چل رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا 26.5 ارب روپے کی ایلوکیشن ہے اگلے سال اس پہ. اور آپ کی جو یلو لائن ہے جو اس پر فائنل ہو چکی ہے اس کی ایلوکیشن 23 ارب روپے کی ہے. تو میرے بھائیوں اور ایک بہن بیٹی ہے، سب کو بتا رہا ہوں کہ بھائی کتاب کھول کے دیکھ لو کہ کیا جو ہے. اب اس کے علاوہ یہ میں نے بتا 180 ارب یہ ابھی اور میں آ رہا ہوں، ابھی تو آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ یار یہ کیوں کراچی ووٹ دے رہا ہے، پتہ چل جائے گا جو پریشانی ہو گئی نا آج کل. میں اچھا ایک میں آج کل ٹی وی دیکھتا ہوں تو کہتے ہیں مجھے بیماری شروع ہو جاتی ہے. وہ ایک آدمی اتنا رو رہا ہے اتنا رو رہا ہے، وہ یہ ہو گیا وہ. بھائی ایک طرف کہتے ہو کہ اکثریت ہمارے پاس ہے اور پھر کہتے ہو نہیں الیکشن نہیں کراؤ، یہ دونوں چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو اس کو اب جا کے سکون سے بیٹھ جانا چاہیے، سو جانا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے کراچی میں، اور اسی وجہ سے کراچی کا میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ ہوگا. تو یہ تو ہو گئی 2 ایریاز نا. جو میں نے نان ڈیولپمنٹ سائڈ پہ آپ کو بتاؤں، کراچی میں ہم جو دے رہے ہیں گرانٹ NICH کو، اس میں بھی ڈیولپمنٹ کا کام ہے. JPMC 1 ارب روپے سے اوپر 1.073 بلین کی نئی سائبر نائف JPMC میں آ رہی ہے، وہ بھی کراچی میں ہے. اس سے پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا مستفید ہو رہی ہے. آپ کا SIUT 15 ارب روپے کی گرانٹ ہے اور اس کا 90% کراچی میں خرچ ہوتا ہے. آپ کا کراچی کا ٹراما سینٹر NICVD انڈس ہاسپٹل کو ہم ڈیولپمنٹ گرانٹ میں بھی مدد کر رہے ہیں ان کو بنانے میں. سندھ حکومت ایک اچھا کام چل رہا ہے اور وہ فری آف کاسٹ سروس پرووائڈ کرتے ہیں. یہ بھی تو 4 ارب روپے ہیں اس سال اس کے. تو یہ اگر آپ ٹوٹل کریں گے تو آپ صرف، میں کہتا ہوں میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ اپنی آنکھیں کھولیں، تعصب نکالیں
تو آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا ان بجٹ کی کتابوں میں. ہاں لیکن اگر آپ اپنی ایک ٹنل ویژن کرنا چاہتے ہیں اور صرف تعصب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. آپ کو نظر نہ آئے نہ آئے, کراچی کے لوگوں کو نظر آ گیا ہے. اسی وجہ سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کرے. اچھا یہ تو ہو گئی آپ کی. اب ہمارا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے, یہ تو میں نے وہ ابھی اور اسکیمیں بتا رہا ہوں آپ کو کراچی کی. ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کرتے ہیں. اگین جو بہت بڑی اسکیمز ہوتی ہیں نا جہاں سے ہمیں فورن فنڈنگ بھی نہیں مل رہی ہے, اور کراچی کے اندر, اور نہ صرف کراچی میں, پورے سندھ میں ہم کر رہے ہیں. گوٹ کی کنکوڈ, یہ میں پی 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 کی بات کر رہا ہوں. گوٹ کی کنکوڈ برج ہے, تقریباً 22-23 ارب روپے کا ہو جائے گا. یہ ہم اپنی پروونشل اے ڈی پی سے, فیڈرل پی ایس ڈی پی سے یا فارن پروجیکٹس سے ہی نہیں کر سکتے, تو ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کرنی پڑ رہی ہیں. اس کے اندر اگر میں آپ کو بتاؤں گا اسکیمز جو ہوئی ہوئی ہیں, یار یہ میں نے الگ سے ایک پیج پہ رکھی تھی, پتہ نہیں کہاں کی, خیر ادھر ڈھونڈنی پڑیں گی اب مجھے. جو آلریڈی اسکیمز کمپلیٹ ہوئی ہیں کراچی سے ریلیٹڈ, میں صرف ابھی بتا رہا ہوں آپ کو. کراچی ٹھٹا ڈیول کیریج وے 8.2 بلین کی کراچی سے ہی گزرتی ہے. کیا ہے اس سے بہت زیادہ ہے یار. ابھی میں وہ میرا ایک پرچہ کہاں گیا, میں نے ابھی اس پہ کام کیا, یہ پتہ نہیں کہاں کیا. دیکھا میں نے, یہ اتنی چیزیں جمع کرتا ہوں. نہیں یہ تو ورلڈ بینک کا ہے. ٹھیک ہے میں ابھی بتاتا ہوں, اس میں ہے سارا. میں نے وہ ٹک کیے تھے, وہ پتہ نہیں کہاں کر دیے. این آئی سی ایچ کی اسکیم کراچی کی ہے 389 ملین کی. یہ جو ہے جو آلریڈی ہو گئی ہیں, پہلے وہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. سندھ نوری آباد پاور کمپنی کراچی کو بجلی دے رہی ہے, 12 ارب کی وہ پروجیکٹ ہے. اس وقت جو انڈر ایگزیکیوشن ہے M9 M5 لنک 2 ارب روپے کا پی 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 میں کراچی کے اندر. ملیر ایکسپریس وے 27.5 ارب روپے کا کراچی کے اندر. ماری پور ایکسپریس وے پروجیکٹ, یہ ہم تقریباً اس کی بڈنگ سٹیج پہ, بلکہ یہ ہم کر لیا ہم نے. 11.2 بلین 11.2 ارب روپے. دھابیجی انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, وہ چاہے کراچی سے تھوڑا سا باہر, لیکن انڈسٹریل اسٹیٹ بنا رہے ہیں کراچی کے لیے, 16 ارب روپے. یہ ان ایگزیکیوشن ہے, پروجیکٹس ہو گئے ہیں جو میں نے آپ کو ایڈیشنل بتا رہا ہوں. 2 ارب 11 ارب 27.5 ارب اور 16 ارب ٹوٹل آپ کرتے جائیں. انہوں نے بھی کیے تھے شاید 56 ارب. ٹھیک ہے جی. ہاں یہ میں نے مل گیا یار مجھے 56 ارب کا. ٹھیک ہے جی. اب آگے آئیں وہ پروجیکٹس جو اس وقت بڈنگ سٹیج پہ ہیں, یعنی ان کا سارا کام ہو گیا ہے اور اس میں ٹائم لگے, 2 سال لگے. پی 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 پروجیکٹ سے پرابلم یا ایشو یہی ہوتا ہے کہ ان کو سارا اکٹھا کرنے میں ٹائم. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں, جب آپ وہ پروجیکٹ تیار کر کے رکھتے ہیں, تو اس کی پوری فائنینسنگ اویلیبل ہوتی ہے آپ کے پاس. پھر آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا جلدی کرا سکیں اس کو کام. جو پروجیکٹس بڈنگ سٹیج پہ ہیں, یعنی ان کا سارا کام ہو گیا, بڈ پہ جائیں گے, پھر فائنینسنگ پہ جائیں گے. کراچی ہب واٹر کنال پروجیکٹ 24 ارب روپے کا. ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پروجیکٹ 4 125 ارب روپے کا. ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ 1 60 ارب روپے کا. ایک 5 MGD کا ڈیسالینیشن پلانٹ 13 ارب روپے کا. جنا جے پی ایم سی سیفٹی اینڈ سیکورٹی پروجیکٹ 2 ارب روپے کا. ماربل سٹی پروجیکٹ 5 ارب روپے. NED ٹیکنالوجی پارک پروجیکٹ 24 ارب روپے. 252 ارب روپے کے پی 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 کے پروجیکٹس کراچی میں ہو رہے ہیں. تو صرف آنکھیں کھولیں, بجٹ کی کتابیں پڑھیں. میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں, جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا ان کو یہ نظر آ جائے گا. اور اب میں آگے نہیں جاتا ہوں, جو پروجیکٹس فیزیبلٹی اسٹیج وغیرہ پہ ہیں, پھر میں آپ خود ہی کہیں گے یار یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا. وہ بھی بہت سارے ہیں پروجیکٹس جو ہم کر رہے ہیں. تو خیر یہ جو بات کر رہے تھے نا, تو میں نے آپ کو پروجیکٹس گنا دیے. اس وقت جو انڈر ایگزیکیوشن پروجیکٹس ہیں 181 + 56 کتنے ہو گئے یار, 230 odd بلین کے پروجیکٹس ایک ہیں, اور 252 بلین کے پروجیکٹس. وہ ایک سال میں نہیں ہوں گے کمپلیٹ یہ والے, ان کو ٹائم لگے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے بس کل سے شروع ہو جائیں گے, لیکن یہ سوچ رکھتے ہیں کراچی کے لیے اور یہ پروجیکٹس کر رہے ہیں.
تو یہ بڑا میں کلیئر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بھی یہ کہہ رہا ہے نا اس کا صرف ایک مقصد ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی سے ڈر گیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ایک ریولیوشن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں کی ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کا میئر بھی ہمارا آ رہا ہے, باقی پورے سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہم جیت رہے ہیں. اب ان کے پاس اور کچھ کہنے کے لیے رہ نہیں گئے سوائے برائی کرنے کے, اور بغیر پڑھے لکھے اور ہر چیز میں کرتے ہیں. میں تو ابھی میں کہتا ہوں نا کہ وہ آج کل ایک شخص کر رہا ہے 15 کے بعد وہ چپ ہو جائے گا, 15 تک وہ کرے گا. کیا زیادہ روئے گا؟ نہیں پھر آپ اس کو سنیں گے نہیں نا. آج کل تو آپ سن رہے ہیں جی وہ پھر وہ گھر میں اکیلا روئے گا. میں اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے جی, اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. لیکن ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ محنت سے لوگوں کی خدمت کر کے کیا ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آگے بھی یہ خدمت اپنی جاری رکھیں گے. میں نے آپ زیادہ ڈیٹیلز میں نے نمبروں کی اس لیے نہیں بتائیں, میں اور جا کے وہ نمبر بیٹھ کے پڑھ سکتا تھا, لیکن وہ ساری کتابوں میں موجود ہیں. اس سال ہم نے اپنی جو ریسورسز ہیں ان کو مزید بڑھانے کے لیے, جیسے 180 ارب روپے ہم نے سندھ سیلز ٹیکس اینڈ سروس پہ اس سال انشاءاللہ تعالیٰ ہم ٹارگٹ کمپلیٹ کریں گے. اگلے سال 235 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا ہے. میرے ساتھ ریونیو منسٹر بیٹھے ہیں, انہوں نے اسٹیمپ ڈیوٹیز وغیرہ پہ وہ جو آٹومیشن کا کام کیا ہے اس کا ثمر ہمیں اس سال ملنا شروع ہوا ہے, لیکن انشاءاللہ اگلے سال وہ اور بہتر ہوگا. تو ہم اپنے ریونیوز پہ بھی ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں. میں جو فیڈرل پی ایچ ڈی پی ہے اس کے بارے میں زیادہ نہیں بولوں گا, میں صرف اتنا بولوں گا کہ ہم خوش نہیں ہیں جس طریقے سے ہمیں پروجیکٹس دیے گئے ہیں. ہمارا خیال ہے کہ سندھ بہت زیادہ ڈیزرو کرتا ہے اس سے, اور یہ چیز ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے کہی ہے. پچھلے 3.5 سال جو پہلے 3.5 سال تھے اس ٹرم کے, اس میں سندھ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی گئی. پچھلے 1.5 سال میں جو گزرا ہے کچھ بہتری آئی ہے, لیکن ابھی ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں آپ باقی صوبوں کے برابر کریں, وہ بھی نہیں ہوا ہے. میں اتنی سی بات کہوں گا, کوئی اور ڈیٹیل پوچھیں گے تو اس کا ضرور جواب دوں گا. میرا خیال ہے سوال جواب پہ رکھتے ہیں. میں شرجیل صاحب سے کہوں گا کہ وہ لے لیں. ایک منٹ پلیز کریں, مجید صاحب اس میں نہ کریں پلیز. وحید راجپوت. میں جواب دے دیتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ نے کہا نا, میں نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ ہماری نان ڈیولپمنٹ پہ جو خرچہ زیادہ ہوا ہے ریونیو پہ, ہم نے بہت آسٹیریٹی میجرز کیے. فلڈ کا سارا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر تھا جو بھی ہم نے کیا ہے. دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو ری پیمنٹ آف لونس کی تھی, ڈالر ایکسچینج ریٹ فلکچویشن, وہ روپے کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے وہ بڑھ گئی, تو روپی ٹرم سے وہ زیادہ ہوا. آپ نے باقی جو بتایا ہے, میں آپ کو اگر صرف یہ بتاؤں کہ جو چیف منسٹر ہیلی کاپٹر استعمال کرتا ہے نا, میرے علاوہ اب اس پہ کوئی اور چڑھتا نہیں. یہ سب اسرے ہیں, یہ میں درست بات کہہ رہا ہوں. 92 میں خریدے ہوئے تھے, 92 کے خریدے ہوئے ہیلی کاپٹر ہیں. اور اس سال ضرور میں نے زیادہ ٹریول کیا, اس لیے فلڈز میں زیادہ ٹریول کیا. نہ کروں یہ وہی نا, مجھے ایک فلم یاد آ جاتی ہے ہندوستانی کی, جی فلڈ آ گیا ہے تو اپوزیشن نے کرٹیسائز کرنا ہے چیف منسٹر پہ. اگر وہ زمینی راستے سے جا رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ ادھر اس کے پاس جہاز موجود ہے, ہیلی کاپٹر موجود ہے, اور وہ جلدی اسے پہنچنے زمین پہ جا رہا ہے, اور اگر ہیلی کاپٹر سے جائے تو کہہ رہے ہیں اتنا خرچ کر رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں اور یہ ہیلی کاپٹر میں گھوم رہے ہیں. تو ایسے سوالات جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں پبلک کنزمپشن کے لیے. ہم بھی تھوڑا سا اس سے خوش ہو جاتے ہیں, لیکن اگر
یہ جو سارا ٹریول میں نے کیا ہو اپنی تفریح کے لیے تو پھر تو آپ کر سکتے ہیں اس پہ کرٹیسائز. میں ختم تو کر دوں وہی سے، میں ختم کر دوں یار سوال کا جواب، پھر یہ شرجیل بتائیں گے نا آپ اسے. تو وہ تو اچھی بات ہے، وہ تفریح کے لیے کروں تب تو آپ کرٹیسائز کریں. میرا نہیں خیال ہے بھائی اس پہ یہ کرٹیسزم بنتی ہے. آپ تو یہ کہیں کہ آپ زیادہ کراچی میں بیٹھے رہیں، آپ نکلے کیوں نہیں؟ آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں. میرا آج جو جہاز ہے نا اس وقت ڈاؤن ہوا ہے، وہ بھی ہیلی کاپٹر لیے تھے یام صادق علی نے، جہاز لیا ارباب غلام رحیم نے. پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سب سے زیادہ آئی ہے اس صوبے میں. میں نے بتایا کہ 25% بجٹ تو میں نے دیے ہیں، لیکن کبھی کوئی جہاز اور ہیلی کاپٹر نہیں خریدا ان 25% ٹائم میں، سمجھے؟ تو یہ کرٹیسزم میرا خیال ہے پیپلز پارٹی پہ تھوڑا سا ناجائز ہے. آپ وہ کرٹیسزم صحیح تھا کہ جو پی ایم ہاؤس سے گھر جانے کے لیے بنی گالا ہیلی کاپٹر استعمال ہوتا تھا. میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہوں. جو آپ لوگ میں سے جو مجھے جانتے ہیں تھوڑا بہت، میں اگر شام کو اپنے کام سے جاتا ہوں تو میں اپنی گاڑی میں جاتا ہوں، پرائیویٹ گاڑی میں سرکاری گاڑی میں نہیں. ہر دفعہ میں یہ نہیں کر کے 100% ایسا کرتا ہوں، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے. کہیں کہیں یہ مجھے منع کر دیتے ہیں کہ نہیں سر آپ ایسا نہ کریں، جو ہے لے جائیں ساتھ سیکیورٹی. نہیں تو اکثر یہ ان سب دوستوں کو پتہ ہے، یہ کبھی بلاتے ہیں تو میں اپنی پرائیویٹ گاڑی میں ایک ڈرائیور کے ساتھ آ جاتا ہوں. تو یہ میرے اوپر جو ہے نا کرٹیسزم جچے گا نہیں، بنے گا نہیں. جبار ناصر صاحب. شاہ صاحب، یہ جو بلدیاتی ترقیاتی غیر ترقیاتی جو بجٹ ہے یا ترقیاتی جو بلکہ ترقیاتی بجٹ کی میں بات کروں، اس میں اس مرتبہ آپ کے یہاں تقریباً کوئی 32,000 کے قریب جو بلدیاتی نمائندے فعال ہوں گے جو پچھلے سال فعال نہیں تھے. کوئی تقریباً 1950 بلدیاتی ادارے فعال ہوں گے جو اتنی بڑی تعداد میں پہلے فعال نہیں تھے. اس کے باوجود آپ نے وہی بجٹ رکھا ہے جو 2022-23 میں رکھا تھا. تو کیا اس میں ان کی کارکردگی میں فرق نہیں ہے؟ ایک سوال کا دوسرے جز میں رہی ہے کیونکہ آپ نے ذکر کیا ہے تو میں اس لیے اس کے ورنہ اس کا ذکر نہیں کرتا. اس شہر میں میئر کا انتخاب ہو رہا ہے. ایک امیدوار آپ پر الزام لگا رہا ہے، آپ کی حکومت پر الزام لگا رہا ہے کہ آپ ہاؤس ٹریننگ کر رہے ہیں، ایک پارٹی کے لوگوں کو غائب کر رہے ہیں یا ان کو بھگا رہے ہیں. کہ ایسی تعداد کتنی ہے جن پر مقدمات ہیں جو گرفتار ہیں؟ یہ ذرا ہمیں میں بھی بتا دیتا ہوں. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے بلدیاتی اداروں کا بتایا. اب یہ بلدیاتی ادارے الیکٹڈ نہیں تھے، لیکن ان پہ خرچہ اس لیے کہ اب تو صرف میئر یا ڈپٹی میئر یا چیئرمین آ جائے گا، ان کی تنخواہ بھی نہیں ہوتی ہے. جو ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیو ان کی تنخواہ نہیں ہوتی ہے، باقی تو خرچہ ویسے ہی ہو رہا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کلیریفائی کروں، ہماری کیبنٹ میٹنگ میں بھی بات ہوئی اور یہ بات سامنے آئی ہے، اور میں نے منسٹر لوکل گورنمنٹ اور سیکرٹری فائنانس سے کہا ہے کہ اگلے 3 ہفتے میں وہ اپنا ہوم ورک کریں گے. ہر ادارے کا، ہر 3rd ٹیئر کے لوکل کاؤنسل کا وہ حساب کریں گے، اور 1st ویک آف جولائی میں میٹنگ کروں گا. اور اگر کہیں پیسے کم ہیں تو ہم اس کو آگمنٹ کریں گے، ہم کہیں سے کریں گے. نہیں میں یہ آلریڈی یہ بات میں کیبنٹ میٹنگ میں آئی تھی کر چکا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے. اس وقت 4 ہیں اریسٹڈ، جو 3 ہے، ایک ریلیز ہو گیا، 3 اریسٹڈ ہیں. کراچی کے حوالے سے آپ نے پوچھا، جو یو سی چیئرمین ہیں جو کہ ووٹرز ہیں آپ کے بلدیاتی اداروں میں. یہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی گرفتار ہے وہ اس دن آئے گا. آپ کو شاید مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ کبھی کبھی بھول جاتے ہیں لوگ. 2016 آپ کو یاد ہوگا 22 اگست کو کچھ ہوا تھا اس شہر میں. 22 اگست کو اس شہر میں جو کچھ ہوا، آدھی کے ایم سی جیل میں تھی اس وقت، انکلوڈنگ جو اس وقت میئر الیکٹ ہوئے تھے وسیم اختر صاحب. 25 تاریخ کو ساروں نے ووٹ دیا، وسیم اختر میئر بھی الیکٹ ہوئے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ میں نے تو نہیں کیا تھا، یا نام بھی میں نے تو نہیں کرایا تھا، میں نے تو نہیں کہا تھا جاؤ یہ کرو. اگر آپ قانون ہاتھ میں لیں گے آپ کو بھگتنا پڑے گا جو بھی ہوگا. باقی جو ہارس ٹریڈنگ کے الزام ہیں، میں
یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت تو جوک در جوک لوگ سو کالڈ استحکام کی طرف جا رہے ہیں, تو ان کا اثر تو ان پہ بھی پڑے گا نا یار. یہ پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے, ہم نہیں کر رہے ان کو کچھ, لیکن وہ دیکھ رہے ہیں. اور میں تو آپ کو یہ بتا دوں, میں بڑی اوپنلی کہوں گا, جس جماعت کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اگر کوئی دوسری جماعت ایک غلطی نہ کرتی, میں غلطی بھی میں ان کے سامنے بھی کہتا ہوں, اور بائیکاٹ نہیں کرتی, تو شاید یہ سیٹیں نہیں اٹھاتے. تو شکر گزار تو اس جماعت کو ہونا چاہیے انہوں نے جس نے بائیکاٹ کیا. باقی جو بھی ہاؤس ٹریڈنگ کی باتیں کر رہے ہیں بالکل غلط ہے. ہاں, جو لوگ اریسٹڈ ہیں ان کرائم وہ اریسٹڈ رہیں گے انلیس دا کورٹ لیوز دیم, اور لیکن وہ ہماری ذمہ داری, حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ووٹ ڈالنے لائیں گے. مجید عباسی صاحب. جی سر, شاہ صاحب میرا سوال یہ تھا کہ جو آپ نے ابھی بجٹ پیش کیا ہے یہ آیا 4 سال کے لیے ہو, 4 مہینے کا ہوگا یا پورے سال کے لیے ہوگا, کیونکہ آئندہ الیکشن بھی آ رہا ہے 4 مہینے کے بعد. دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے جو پیدائش پہ آپ نے جو اناؤنس رکھا ہے کہ جو بچی پیدا ہوگی اس سے 2500 اور بچے کو 5000 روپے, پہلے آبادی ہماری بڑی ہے, اس کو کس طرح سے آپ کو یہ ایک تو ہم نے نہیں رکھا ہے, یہ آپ کی غلط, یہ دونوں آپ کے سوال جو معذرت کے ساتھ عباسی صاحب غلط ہے. سب سے پہلے یہ پورے سال کا بجٹ ہے. پنجاب اور کے پی کے میں انٹرم گورنمنٹ ہے, اور آئین کے اندر لکھا ہے کہ وہ 4 مہینے سے زیادہ کا بجٹ نہیں دے سکتے. جو 2018 میں ہم نے بجٹ دیا تھا شارٹ ٹرم کا, وہ اس وجہ سے تھا کہ ہماری ٹرم جون 30 سے پہلے ختم ہو رہی تھی, مئی میں ختم ہو رہی تھی, اور اس وقت ہم نے فیصلہ کیا کہ مناسب نہیں ہے کہ ہم دیں. اس وقت تو ہم 13 اگست تک یہ ٹرم ہے, 13 یا 12 یا 13 اگست جو بھی ہے یہ ٹرم ہے, تو یہ پورے سال کا بجٹ ہے. دوسرا, ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بچے کی پیدائش پہ دیے آتے ہیں. ہم یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور سارے یہ نیوٹریشن کے پیسے دیتی ہے. ہم بھی جو 1000 ڈے پروگرام ہمارا ہے نا, وہ اس لیے نہیں دیتے, لیکن نیوٹریشن کے پیسے دیتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا میں کہہ رہا ہوں, دونوں سوال معذرت کے ساتھ تھوڑا سا. اچھا, میری گزارش ہوئی, کافی دوستوں نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے, تو اگر چھوٹا سوال کرے تو مختصراً اس کو سب کو موقع مل سکے. وقاص باقر صاحب. موجودہ بجٹ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے کتنا بجٹ مختص کیا گیا ہے؟ ترقیاتی بجٹ کا بیشتر حصہ تو کنکریٹ اسٹرکچر کے بنانے پر لگتا ہے. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے لیے اس جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے کتنا بجٹ ہے؟ لیکن وہ نمبرز ہوں گے تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے, یار اگر کوئی نکال دے مجھے جلدی سے, جی وہ کر لیں گے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے ہم نے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ صرف انوائرمنٹ پیدا کرے. اور ایک جو میں نے آپ کو بتایا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم نے پچھلی میٹنگ میں, آج سے 4 دن پہلے میٹنگ ہوئی تھی, جس میں 24 ارب روپے کا این ڈی یونیورسٹی میں ٹیکنالوجی پارک جو ہے وہ اپروو کیا ہے, اور وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جا رہا ہے. اور مجھے این ڈی یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے بتایا, وہ جب ہم میٹنگ کر رہے تھے سارے کیبنٹ منسٹرز کے, اس پہ کافی ہماری بحث مباحثہ ہوا, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ 50% جو اس کی آکوپنسی ہے وہ اس وقت کمیٹڈ ہے. ایک ہی کمپنی کہہ رہی ہم لے رہے ہیں, اور یہ لوکل کمپنی ہے. ویسے 741 ملین ہے, لیکن یہ 25 ارب کا میں کہہ رہا ہوں نا, آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ہم نے کلاؤڈ فرسٹ پالیسی لائی ہے, ہمارے باقی ڈپارٹمنٹس میں بھی آئی ٹی یا ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے, لیکن اس کو پروموٹ کرنے کے لیے جو سب سے اچھا کام ہم, جیسے میں نے بتایا آپ کو, کر رہے ہیں, وہ این ڈی ٹیکنالوجی پارک ہے, جو کہ 24 ارب روپے کا 24 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کر رہے ہیں. ایک کویتی کمپنی ہے جو کہ کویت انویسٹمنٹ اتھارٹی, جو میرا خیال ہے سعودی عرب کے بعد سب سے بڑی انویسٹمنٹ, سعودی اتھارٹیز کے بعد سب سے بڑی انویسٹمنٹ اتھارٹی ہے مڈل ایسٹ کی, وہ اس کے اندر ہمارے ساتھ پارٹنر کر رہی ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ آلریڈی اس میں انٹرسٹ 50% کے بغیر کچھ کہے ہوئے لوگ آگے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اور زیادہ اس پہ کریں گے, لیکن کم نہیں کیا ہوا ہے. مظہر عباس صاحب. یہ بتائیں کہ سیف سٹی پروجیکٹ کا کئی سالوں سے سن رہا ہوں, اور جو لاسٹ ایئر میں نے سنا تھا تقریباً 20 ارب روپے کا وہ سارا, لیکن وہ عملی شکل میں اب تک نہیں آ. اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ وہ کراچی کے لا اینڈ آرڈر آپ کو پتہ ہے. سیکنڈلی جو واٹر اسکیم
स्कीम्स हैं जितनी भी वाटर स्कीम्स, सर एक सवाल करेंगे, बड़ी मेहरबानी। आमतौर पे ये देखा गया है कि अब तक कराची के नलकों में पानी नहीं आता, उसकी क्या वजह? अच्छा, पहले मैं सेफ सिटी का दे दूं, दोनों जवाब दे देता हूँ। सेफ सिटी का आपको जवाब दे दूं, सेफ सिटी फ्लक्चुएट करती रही प्राइस काफ़ी, और ये 30 अरब से एक्सीड कर गई थी, और इस वक्त वो डॉलर फ्लक्चुएशन में शायद और ज़्यादा हो जाए। रूम हमारे पास डिस्पाइट दैट पिछले साल हमने 10 अरब 9 पॉइंट समथिंग रखे थे इस पर, लेकिन मैं एडमिट करूँगा कि कैपेसिटी इश्यूज़ हैं, कि इसको ऐसा कंसीव करना, ये सिर्फ कैमरे और ख़रीद के लगा दें और उसको कोई काम ना हो। तो मैंने खुद इस पर बड़ा स्ट्रेस किया कि नहीं जी, पहले मुझे डेमोन्स्ट्रेट करके दो। हमने फॉरगॉटन द एग्जैक्ट अमाउंट, 1.6 बिलियन है या कितना है, याद है आपको? कैबिनेट ने अप्रूव किया था वो जो एंट्री एग्जिट्स के लिए, हाँ 1.5 अरब का कुछ था। कराची के 22 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है मेरा ख्याल है, उन 22 एग्जिट एंट्री पॉइंट्स पे वो सिस्टम, मैंने इनको टारगेट दिया है कि यार हमारी टर्म अगस्त में ख़त्म हो रही है, उससे पहले वो उस पर काम चल रहा है, ख़त्म करके दो कि आप मुझे डेमोन्स्ट्रेट करो कि वाकई मज़हर अब्बास साहब आते हैं कराची जब तो मुझे पता हो, और जब जाते हैं कराची से तब भी पता हो। अगर गाड़ी की अगली, वो ये कहते हैं गाड़ी की डिग्गी में है या गाड़ी की पिछली सीट में तो नहीं मिलेंगे अगली सीट पे जो है वो हर एक को आइडेंटिफाई करें, मतलब ये हो, फेस रिकग्निशन प्रॉपर हो। नहीं तो कैमरे लगा देना, तो ऐसे बहुत लोगों ने लगाए हुए, तो वो अगेन मैं एडमिट करता हूँ कि इसमें कैपेसिटी इश्यूज़ की वजह से हमारी ये डिले हुआ है, लेकिन अब इंशाल्लाह आई होप कि वो अगस्त में डिलीवर कर दें वो चीज़, और उसके बाद हम उस पर फंडिंग हमने रखी भी है। पानी क्यों नहीं आता? एक तो पानी कम है कराची की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हम सबको पता है, तो इस वजह से वो वाराबंदी होती है, सब कुछ होता है। चोरी बहुत होता है, वेस्ट बहुत होता है, जो दोनों चीज़ें हैं। मैं आपको बताऊं, अनफॉर्चुनेटली अभी वाटर बोर्ड को, इसलिए कि हमने जब वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके काम किया, और अब वो कराची वाटर एंड सीवरेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट काफ़ी, कितना टोटल अमाउंट है यार? 600 मिलियन है क्या? 600 मिलियन डॉलर का। बट उन्होंने कहा कि हम आपको तब तक पैसे नहीं देंगे जब तक आप उसमें, जब तक आप गवर्नेंस प्रॉपर नहीं करेंगे। अब वो गवर्नेंस प्रॉपर हुई है, हमने इसका बोर्ड बनाया है जो कि प्राइवेट लोगों पे मुश्तमिल है। मार्केट से हमने थ्रू अ कंपेरेटिव प्रोसेस इसका मैनेजिंग डायरेक्टर हायर किया है, वो एक सरकारी अफसर ही है जो कम्पीट करके और उसको वो नौकरी मिली। और जैसे मैंने कहा, वो कॉर्पोरेट बोर्ड एक बनाया है, जब लॉ पास किया है जिसके अंदर ये चेंजेस किए हैं। तो ये सारी ये प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी लेगेसी इश्यूज़ हैं वाटर बोर्ड के साथ। और K4 का मैं बड़ी क्लियरली कहता हूँ, K4 की बात ये कि K4 की जो नाकामी है उसमें सबसे बड़ी वजह वाटर बोर्ड की इनएफिशिएंसी और कैपेसिटी इश्यूज़ हैं वाटर बोर्ड के, इसलिए पहले दिन से वो गलत उन्होंने उसको चलाया है। काजी आसिफ साहब, सर अभी मैं फॉरेन असिस्टेंस प्रोग्राम के हवाले से जो आपने बात की, आपने बताया कि 266 बिलियन डॉलर्स का जो है वो है वहाँ पे, लेकिन 266 बिलियन रुपए, बिलियन डॉलर नहीं यार, 266 इसमें जो भी तकरीबन स्कीमें हैं वो सारी की सारी उसमें जो है फॉरेन असिस्टेंस प्रोग्राम इसमें शामिल है। अगर उसको कैलकुलेट करें तो 4 बिलियन डॉलर जो है वो उससे ज़्यादा हो रहा है। तो अगर ये सर चले जो भी कैलकुलेशन किए सर वो यहाँ इसी में से 2 बिलियन अगर इतना पैसा आया है, तो जैसे आपने फरमाया कि उसमें से जो आपको पैसे देने हैं वो डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो मुस्तकबिल में सिंध के बजट पे ये कितना पैसा कैसे आएगा, कहाँ से आएगा? जो अच्छा कई साहब, सबसे पहले तो नंबर्स आपके माजरत के साथ गलत हैं। 4 बिलियन डॉलर आजकल के हिसाब से 4 × 3 1200 अरब रुपए हो जाते हैं, ठीक है। 266 अरब रुपए कितने डॉलर होंगे देख लें, 1 बिलियन भी नहीं होगा ना आजकल के हिसाब, 300 रुपये का है ना, तो 1 बिलियन हो गए 300 अरब, तो 266 अरब रुपए 1 बिलियन से कम है। नंबर 1, 4 बिलियन नहीं है जो आप कह रहे हैं, 266 है, 400 अरब नहीं है। सेकेंडली जो फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस है, सेकेंडली अब आप मुझे बताएं हल क्या है। हमारे पास जो टोटल एनवलप मौजूद है उसमें हम 380 अरब रुपए की अपनी बजट बना सकते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट और बहुत ज़्यादा है, तो आप कहाँ से पैसे लाएंगे? तभी आपको बोरो करना पड़ता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि जो हमारा बोरोइंग कैपेसिटी है, जो कि NEC नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल
اسپیسیفائی کرتی ہے صوبوں کے اوپر. ہم اس سے ابھی بہت نیچے ہیں, لیکن یس ہمیں آگے جا کے اپنی ریسورسز اور بڑھانی پڑے گی. آپ یہ تو دنیا بھر میں ہوتا ہے, حکومتیں بورو کرتی ہیں اور پھر وہ بورو کرنے کے بعد پروجیکٹس لگا کے ان میں سے پیسے ارن کر کے فیسلٹی زیادہ پرووائڈ کر کے ٹیکسیشن جب بڑھتی ہے تو وہ پیسے واپس کرتی ہیں. تو اتنی کوئی وہ یہ مطلب سوال تو ضرور بنتا ہے کہ کہاں سے آئے گا, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ پہلے بھی وہ یہ پروجیکٹس ہوئے ہیں. اس وقت ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا. اگر ہماری اپنے ریسورسز اتنے ہوتے تو آپ بورو نہیں کرتے, لیکن آپ کے اتنے ریسورسز ہیں نہیں. دو جانڈے یار मां उहो ई चवंदुसि, शायदि सम्झिया न अंग्रेज़ी में करे छॾियमि तकरीर. पाण खे तव्हां कॉन्ट्रडिक्ट कयो. पर ॾिसो इहा जेकी आहे क्रिटिसिज़म इहा थींदी आहे बजट पढ़ण में. ऐं जॾहिं आउं वाइंडिंग अप कंदो आहियां त आउं उर्दू ऐं अच्छा उर्दू में जब मैं वाइंडिंग अप करता हूँ तब मैं ज़रूर सिंधी और उर्दू दोनों ज़बान इस्तेमाल करता हूँ. अंग्रेज़ी बहुत कम करता हूँ उस वक्त. बजट प्रेजेंट करते हुए आप एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे होते हैं. वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट मेरे ख्याल से अंग्रेज़ी में प्रेजेंट करना बेहतर है. इस पर क्रिटिसिज्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी को मना तो नहीं कर सकते ना, क्रिटिसाइज करते हैं लोग. ये बहुत सिंपल इसका जवाब है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है. तो क्रिटिसिज्म अंग्रेज़ी में पेश करने में एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट को सबको उसको बताना होता है. और मैं वो बजट की टर्मिनोलॉजी प्लस जो उसके नंबर्स में ख़ुद थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ. सीधी सी बात ये है. बाकी बात हो गई कि मेरे भाई पूरा सिंध आपका डूबा था, पानी पूरा सिंध से इवैक्यूएट किया हमने, बम्पर वीट क्रॉप हुआ है, सारे प्लग्स जो थे हमने हमारे इरिगेशन सिस्टम के वो हमने ब्रीचेस हैं वो प्लग किए. हमने रोड्स की इरिगेशन का टोटल अमाउंट मुझे ये 25 अरब तो हमारी प्रोविंशियल एडीपी है ना. फिर एग्रीकल्चर की स्कीम्स हैं आपकी बहुत सारी. तो ये अगर अगेन पढ़ेंगे आप किताब जो भी पढ़े, मैं ये नहीं कह रहा, आप दूसरों की बात कर रहे थे क्योंकि उन्होंने मेरा ख्याल है शायद पूरी तरीके से पढ़ा नहीं. और अंग्रेज़ी की माजरत जब वाइंडिंग अप करूँगा ना इंशाल्लाह, अगर वो तहम्मुल से करने दी मुझे जैसे इस दफ़े बहुत सालों बाद करने दी थी, तो वो शायद 3-4 घंटे ही बात करूँ, इसलिए कि बहुत चीज़ें हैं. पूरे 5 साल का हिसाब मैंने आवाम को देना है. हमीद सुमरो एग्रीकल्चर सब्सिडी बहुत कुछ है, वो हमने अभी वीट के लिए दिए. सुमरो हमीद सुमरो मेरी रिक्वेस्ट वही पुरानी है, 1-2 मरतबा पहले भी कर चुका हूँ. माशाल्लाह बेहतरीन बजट आप पेश करते हैं, बड़े ज़बरदस्त फिगर्स होती हैं. सिंधी अंग्रेजी उर्दू का मसला नहीं है, सब समझते हैं. मसला ये है कि गवर्नेंस नहीं है. ये बजट लीकेजेस इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा होती है. बगैर कमीशन के अफसरान आपके आज भी सूबे के रिश्वत को हक समझ कर लेते हैं, कमीशन को हक समझ कर लेते हैं. आपका जितना भी आप डालते हैं वो जैसे एक छन्नी होती है ना, उसी तरह सारा कुछ अंदर बह जाता है. करप्ट ब्यूरोक्रेसी आपकी तबाह कर दिया उन्होंने पूरे सिस्टम को. यहाँ आप बाकी चीज़ों को छोड़िए, आप सिर्फ सेक्रेटेरिएट को खाली कर देंगे तो वहाँ बगैर पैसे के किसी महकमे में भी किसी का काम नहीं होता. तो एक बेड गवर्नेंस जो है वो कब खत्म करेंगे? तीसरा टेन्योर आपका पूरा हो रहा है. मिसाली गवर्नेंस का अगर जिनको देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी. एक ये, दूसरा एक मुझे वो लोन के हवाले से बात करनी है जो एक 94-95 में एक जो है वो मफाद से लिया गया था कैश डेवलपमेंट लोन 2 अरब रुपए, जिसकी जगह पे 22 अरब रुपए सूद में पेमेंट किए जा चुके हैं. मजीद कोई 13 अरब रुपए रहते हैं. तो ये इस तरह की ये क्या है? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई सिर्फ के खजाने के साथ कोई बड़ा बलात्कार किया जा रहा है. अच्छा, सबसे पहले तो आपने जो बात की, यस इश्यूज़ हैं, मैं ये डिनाई नहीं करूँगा इश्यूज़ नहीं है,
لیکن ایسی بھی بات نہیں ہے جس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے اس کو. ہمارے اعتراض رائے ہے جیسے فار ایگزامپل یہ آڈٹ والے میرے سے 2 دن پہلے آڈیٹر جنرل بھی ملنے آئے تھے. آڈٹ والے ہیں, آپ کو پتہ وہ کیا کرتے رہے ہیں ہمارے ساتھ. اگر 100 روپے کا بجٹ ہمارا ہے اور کسی اور صوبے کا 100 روپے کا بجٹ ہے تو ہمارے 80 روپے کی آڈٹ کرتے ہیں, اور 80 روپے میں سے اگر 20 روپے کی ان کو گھپلا نظر آتا ہے تو کہتے ہیں 20%, 20 ارب کھا گئے یا جو بھی ہے واٹ ایور. کسی اور صوبے کی 10 روپے کی آڈٹ کرتے اور اس میں 8 روپے اگر کہا جائے تو کہتے ہیں ان کے تو صرف 8 ارب ہے, اس کا تو 20 ارب ہے, جبکہ ان کا 80% ہوتا ہے آڈٹ پیراز میں اور ہمارا 20% کیا ہے. اچھا تو یہ ہے. تو پرسیپشن انفارچونیٹلی ہم اپنا دور نہیں کر سکے ہیں پرابلم, میں بالکل ڈینائی نہیں کرتا ہوں, لیکن ہم نے ڈیلیور بھی کیا ہے. ہم نے اس صوبے کے اندر اگر آپ دیکھیں ادھر بہت لوگ آئے ہیں, انفارچونیٹلی یہ فلڈس کی وجہ سے پھر ہمارے روڈ ووڈ کافی خراب ہوئے ہیں. جو کراچی سے باہر نکلے ہیں یا جو باقی صوبوں سے آئے وہ یہ کہتے ہیں یار ہم تو ٹی وی دیکھتے ہیں, آپ لوگ آپ سب دوستوں کی مہربانی ہے کہ وہ تو ہمیں لگتا ہے کہ زند میں تو جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا اور ایک ہو کا عالم ہوگا, کوئی بندہ بھی نہیں ہوگا, کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. سندھ از ایز گڈ اور ایز بیڈ ایز اینی پارٹ ان دا کنٹری, آئی تھنک بیٹر دین ادر پارٹس آف دا کنٹری, میرا یہ خیال ہے. میں ختم کر دیتا ہوں, دونوں بتا رہا ہوں نا یار, ابھی صبر تو کرو. گورننس کی آپ نے بات کی نا, تو مجھے ہر دفعہ ہمارے اوپر یہ تو ایک پرماننٹ آ گیا, ہم بھی اس کو پلے یار. بہت ریسنٹ بتا دیتا ہوں آپ کو, 9 میں ہوئی تھی نا, پورے پاکستان میں ہوئی تھی. میں یہ گارنٹی سے کہہ دیتا ہوں, کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اس دن گھنٹوں میں معاملہ انڈر کنٹرول لائے. اگر آپ میں سے کوئی 9 مئی کی رات کو 12, 12:30, 1 بجے شارع فیصل پہ گیا ہوگا تو شارع فیصل ایک وار سٹرکن ایریا کا منظر دے رہی تھی. گاڑیاں جلی ہوئی تھیں وہاں پہ, یہ آپ کے بل بورڈز جلے ہوئے تھے. میں خود گیا تھا, ساری رات کام کر کے. میرے یہ صرف ڈائریکشن تھی کہ صبح جب لوگ اپنے کام پہ جائیں تو وہ کچھ نہ دیکھیں, اور صبح 6-7 بجے تک 80-85% کلیئر کر دیا اور 11 بجے تک کمپلیٹلی کلیئر. یہ گورننس یہی ہوتا ہے اور کیا ہوتی ہے یار. مطلب گورننس صرف کرٹیسزم نہیں ہوتا ہے, گورننس یہ بھی ہوتی ہے کہ جب اچھا کام ہو بتائے. کیش ڈیولپمنٹ لون کی آپ نے بات کی, پرانے کیش ڈیولپمنٹ لون سے مجھے ایگزیکٹ نمبرز دیکھنے پڑیں گے. انفارچونیٹلی ہم نے کئی بار فیڈرل گورنمنٹ سے, نہ صرف ابھی باقی صوبوں کے بھی رہا ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے, ان کا جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے, کہ ہم ان کو پری پے کرنا چاہتے ہیں. یعنی وہ بہت ہائی ریٹ پہ انٹرسٹ, اچھا آج کل تو خیر انٹرسٹ اس سے بھی زیادہ ہو گیا نا, 90s میں انٹرسٹ ریٹ بہت ہائی تھا, تو 17-18% پہ وہ لونز لیے ہوئے تھے, تو وہ 17-18% پہ دے رہے تھے اس پہ انٹرسٹ. تو جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوا تو ہم نے کہا کہ جی ہم اس کو واپس کر کے ری فائنانس کرانا چاہتے ہیں, ہمیں اجازت نہیں دی گئی, پری پے نہیں کرنے دی گئی. اس لیے یہ پرابلم نہ صرف ہمیں ہے بلکہ سارے صوبوں کو ہوتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ اگر یہ کہے, دیکھیں اگر کوئی ایک شخص فائدہ اٹھاتا ہے, نقصان اٹھاتے ہیں تو کسی کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. اس سارے کہانی میں فیڈرل گورنمنٹ کا فائدہ ہے, اور وہ اپنی کہانی روتی ہے کہ ہم نہیں کر سکتے. سنجے سادھوانی تو صاحب, یہ آپ کو, اور یہ سارے صوبوں کے ساتھ ہوتا ہے. سنجے سادھوانی صاحب نہ بسز کا انتہائی اہم معاملہ ہے اور ماس سعادت کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ کے 7 ارب روپے رکھے بھی ہیں جو کراچی میں ہی زیادہ تر بسز یوز ہوئی ہیں. اس حوالے سے بتائیں گے کہ کیونکہ 4 مہینے 3 مہینے پھر نگراں سیٹ اپ بھی آنا ہے اور بسز کی ڈلیوری چائنا میں ہونے کی وجہ سے تھوڑا دیر سے ہوتی ہے. جو پیسے رکھے ہیں ان کے آرڈر کب تک دیے جائیں گے اور یہ بسیں کتنی تعداد میں کراچی آئیں گی. اور ایک دوسرا سوال ہے کیونکہ آپ نے ذرا بار بار ذکر کیا ہے, آج کل سوشل میڈیا پر یا کچھ ٹیلی ویژن پر ایک شخص بار بار یہ باتیں کر رہا ہے کہ کراچی پر وڈیروں کا قبضہ نامنظور, طاقت کی سیاست, اور آج بھی اس نے کئی سڑکیں بلاک کر کے اسی طرح کا یہ باتیں کرنی ہے. تو کوئی ایسا میکینزم اللہ اللہ کر کے طاقت کی سیاست سے ہم باہر نکلیں. ایک ایسی لسانی تنظیم تھی جو بند ہوئی ہے, پھر یہ ساری صورتحال ہو رہی ہے. آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, کیوں کردار نہیں ادا کرتے اس زبان کے خلاف؟ اچھا پہلے تو بتاؤں, بسز یا جو بھی پروجیکٹس ہیں, یس 12-13 اگست کو یہ ٹرم ختم ہو جائے گا, لیکن آگے بھی
ہم ہی کنٹینیو کریں گے. آپ اس کی وہ پریشانی آپ نہ اٹھائیں, وہ پریشانی ہمارے پاس رہنے دیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے بڑی سرخرو ہو کے نکلیں گے. تو یہ آپ پریشانی نہ اٹھائیں کہ 12 اگست کو ختم نہیں ہو جائے گا. انشاءاللہ اکتوبر میں جنرل الیکشنز ہوں گے, اور پھر سرخرو ہو کے پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی, اور جہاں سے کام چھوڑا ہے وہاں سے کنٹینیو کریں گے. اور ہم ایسے کام انشاءاللہ کر کے جائیں گے کہ وہ جو 2 مہینے ہوں گے نا کیئر سیٹ اپ والے, اس میں بھی وہی مومنٹم چلتا رہے گا. تو ہم آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب گئے اور کب آئے. یہ سب سے پہلے. دوسری بات دیکھیے, اس میں آپ لوگوں سے, آپ میڈیا ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے. میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ آپ نے جو ابھی کہ کراچی میں وڈیروں کا قبضہ, ایک تو سنجے آپ بھی سندھی بولتے ہیں, آپ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں, بہت دوست ہیں جی. وڈیرے کا مطلب آتا ہے کسی کو؟ انہیں نہیں آتا. وڈیرا ہوتا ہے وڈڑو, یعنی وڈو, بڑا. ہم بڑے کی عزت کرتے ہیں, انہوں نے عزت نہیں کرنا سیکھی. پرابلم یہ ہے. اب میں ایسے آدمی کو آدمی کیا کہے؟ میں آپ سے کہوں گا کہ اس پہ کردار ادا میڈیا کرے. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر میں کہیں کسی کے لیے غلط الفاظ استعمال کروں, مجھے ٹوکے, مجھے روکے. میں بھی غلطی کر سکتا ہوں, ہر ایک آدمی, یہ انسان غلطی کا پتلا ہے. لیکن ایک شخص یا کچھ لوگ کنٹینیوسلی یہ غلطی کرتے ہیں, اور میڈیا اس غلطی کو درست کرنے کی بجائے اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتی ہے. اور آپ بڑے یہ کہتے ہیں کہ دیکھا ایک اور آگے اس نے پھر سے ایک بدتمیزی کر دی. وہ ایک بڑا بدتمیز جو تھا, اس کو تو یہ صاحب لگے چھوٹے موٹے بدتمیز ہیں, ان کو بھی ہم لپیٹ لیں گے جلدی. سب کے نام لکھے خاور. جو اس دفعہ سود کی مد میں رقم رکھی گئی ہے تقریباً 98 ارب روپے, آلموسٹ 1 ارب کے قریب. پچھلے سال 40 ارب روپے تھے. سود بڑھتا جا رہا ہے. اتنا قرضہ کون ادا کرے گا؟ جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے پروگرام سارے قرضہ لے لے کے ان کا بچہ یار اب پھر وہی دیکھیں, میں اس کے سوال کا جواب دے چکا ہوں. آپ کی اپنی ریسورسز ہوتی ہیں نا, آپ حکومت جب چلاتے ہیں تو بوروئنگ از ناٹ بیڈ جب تک آپ اپنے لمٹ کے اندر رہیں. جب آپ لمٹ سے ایکسیڈ کر جاتے ہیں دین بوروئنگ از بیڈ. اور میں پھر وہی جواب دیتا ہوں کہ ہماری بوروئنگ اس وقت جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے اوپر ریسٹرکشن ہے اس سے بہت کم ہے. ہم اچھا آپ کو کوئی شخص ایسے ہی قرض نہیں دیتا, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قرض بڑا آسان ہے اور مل جاتا ہے. قرض دینے سے پہلے وہ چیک کرتے ہیں کہ آپ ابھی یہ جو IMF کے ساتھ سارا مسئلہ چل رہا ہے وہ کیوں چل رہا ہے. وہ اسی لیے چل رہا ہے کہ وہ چیک کرتے ہیں کہ بھائی ری پیمنٹ آپ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں. تو ہم جو قرض لیتے ہیں, اور ہم نے یہ قرض ایسا تھوڑی کہ میں نے فون کیا کسی کو کہا اس نے جی $2 ارب بھیج دیے. ایک پورا پروسیس چلتا ہے, اور وہ سب دیکھ کے تو میں آپ سے پھر مطلب ٹو گیو اے شارٹ آنسر کہ ہم اپنے ریسورسز جب پورے نہیں ہوتے تو آدمی قرض لیتا ہے, حکومتیں قرض لیتی ہیں. سب سے زیادہ قرض اس وقت دنیا میں امریکہ کا ہے, امریکن گورنمنٹ کا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. رائٹ, میرا خیال ہے یہ صحیح ہوگا یہ میرا, ٹھیک ہے جی. تو وہ قرض لیتی ہیں, لیکن وہ ریسورسز ان قرضوں سے پروجیکٹس کر کے, ان قرضوں سے فیسیلیٹیٹ کر کے لوگوں کو اپنی انکم بڑھاتی ہیں, تاکہ لوگوں کی آج سے 10 سال پہلے ہماری بجٹ آج 2.2 ٹریلین کی, آج سے 10 سال پہلے یہ 600-700 ارب روپے تھی. تو آپ یہ سوچیں نا, یہ اس پہ پریشان نہیں ہوا کریں, یہ چیزیں اس طریقے سے چلتی ہیں. ایک سوال ہے, شارٹ آنسر نہیں دے سکتا میں. آپ کو اس سال کتنے پیسے ملے, کتنے کم ہوئے, کتنے زیادہ, اور ایک سپلیمنٹری یہ کہ آپ نے زون کے بعد یا نام لکھا ہوا ہے بھائی. پھر سے زور, میں نے پہلے دوسرا سوال کرتے ہیں, میں پہلے کو جواب سوچنے نہیں بتا دیں. نہیں ایسی چیز نہیں تھی. نمبر 1 آپ نے یہ اماؤنٹ دے دیں, جو ہماری فیڈرل ریسیٹس ہیں وہ 1055 بلین بجٹڈ تھی. اس وقت تک ہمیں 23 905 ارب روپے مل چکے ہیں, اور 1.0 مطلب جو بجٹڈ اماؤنٹ ہے اس سے زیادہ ہمیں پیسے مل رہے ہیں NFC میں اس سال.
جو بجٹ اماؤنٹ ہے, اور یہ کافی سالوں بعد ایسا ہوا ہے. اور اس کی ریزن یہی ہے کہ کچھ ایکسٹرا ٹیکسز لگائے گئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ریسورس بڑھی ہے. باقی کیش ڈیولپمنٹ لونس کا میں چیک کر لوں گا, ایسی کوئی چیز ہے مجھے میرے اس میں نہیں ہے علم میں بتانا. میں چیک کر لوں گا, کہیں ہوگی تو میں کر لوں گا اس پہ معلومات. عاجز جمالی صاحب. جی بھائی. اچھا سید صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ صوبائی بجٹ میں ہر سال جو ہم جابس دیتے ہیں اس کے لیے پیسے رکھے جاتے ہیں, بعض اوقات اناؤنسمنٹ بھی کرتے ہیں. اس سال اناؤنسمنٹ نہیں ہوا سندھ میں نئے مالی سال میں کتنی جابس دی جائیں گی؟ یہ صرف ایجوکیشن میں کوئی 2200 جابس تھی ٹوٹل ہوگا, یا نمبر نکال کے مجھے اس وقت یاد نہیں ہے, لیکن میں نمبر نکال کے اس کو کہیں تشہیر کر دیں گے اس کی ایگزیکٹلی نئی جابس جو کریٹ کی ہیں ہم نے. اکرم بلوچ صاحب. ایک اسپیکر ایک الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی سیپرا والا, دیکھیں یہ ہمارے بہت پہلے سے ڈیمانڈ تھی. الیکٹریسٹی ایک آرٹیکل 151 ہے نا, 157 ہے, میں بھی اب بڑھا ہو گیا ہوں, 157 ہے الیکٹریسٹی کا, جو کہ صوبوں کو اور وفاق کو دونوں کو ذمہ داری دیتا ہے, اور خاص طور پہ ود ان پروونس ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن تو 100% صوبوں کا ہے. اس وجہ سے ہم چاہ رہے تھے کہ اور یہ ہم نے پہلے بھی ایک بار کوشش کی تھی, ہم کامیابی نہیں ہوئی تھی, اب ہماری کامیابی ہوئی ہے کہ ہم اپنا قانون بنائیں, خود ٹیرف سیٹ کریں, ہم بلک میں بجلی خریدیں. اور ہم لوگ فیاض صاحب. ایک سوال. یار میں بھول جاتا ہوں اتنے سے. اچھا اچھا, سب سے پہلے تھر سے جو بجلی پیدا ہو رہی ہے 2600 میگا واٹ, بجلی گھر سارے پرائیویٹ سیکٹر نے بنائے ہیں, سرکار کا کوئی بجلی گھر نہیں ہے اس میں. تو جو پروفٹ ہوتا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہی ہوتا ہے, لیکن اس وقت وہ خود پھنسے ہوئے ہیں آئی پی پی میں. وہ آئی پی پی نہیں, نئی آئی پی پی نہیں, پرانی آئی پی پی. ٹھیک ہے, وہ سرکولر ڈیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں, مطلب جو نئی آئی پی پی ہے وہ بھی کسی سرکل میں گھومے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جو سرکل مشہور ہے نا, جب آئی پی پی آپ سوچتے ہیں نا انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس, تو آپ کو ایک دم سرکولر ڈیٹ نظر آتی ہے, اور جو نئی آئی پی پی بنی ہے وہ بھی ایک سرکل میں. خیر یہ تو مذاق. تو وہ ہے سارے پرائیویٹ سیکٹر کے. ہاں, کوئلے کا جو پہلا بلاک ہے, بلاک 4 جو ہم نے بنایا تھا, اس کی 54% اونرشپ سندھ حکومت کی ہے, اور اس کے اندر ابھی تک ڈویڈنڈ ڈکلیئر نہیں کیا کمپنی نے, تو اس لیے فائدہ نہیں ہوا. ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے خود میٹنگ لی تھی, وہ ڈویڈنڈ ڈکلیئر کرنا چاہ رہی تھی, لیکن اس کے جو اب وہ بہت زیادہ ٹیکنیکل ہو جائے گا. ایک اسٹرکچر ہوتا ہے کہ لون لینے کے لیے نا, میں جو آپ کہہ رہے تھے نا, لون لینے سے پہلے وہ اتنی ساری, اب آپ کو پتہ ہے ہم پیسے, کمپنی پیسے بنا رہی ہے, لیکن نہ پرائیویٹ سیکٹر والا جو ڈیولپر ہے ہمارے ساتھ, نہ حکومت سندھ, یعنی 54% ہمارا ہے, 46% پرائیویٹ سیکٹر کا ہے. کوئی بھی 1 روپے اس میں سے نہیں نکال سک رہا, اس لیے کہ وہ جو لون جنہوں نے دیا ہے نا, انہوں نے کہا پہلے آپ ہماری شرائط پوری کریں گے پھر آپ ڈویڈنڈ دیں گے, تو اس وجہ سے ڈویڈنڈ نہیں دے سکے اس میں. لیکن حکومت سے, اور آپ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری کی ساری بجلی, یہ تو میں کئی بار کہہ چکا ہوں, یہ پورے پاکستان کے لیے ہے. وہ جاتی ہے نیشنل گرڈ میں اور پورے پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے, لیکن تھر کے اندر اسلام کوٹ تحصیل جو ہے جہاں پہ یہ ساری کول مائنز ہیں, اس کے لیے ہم نے 100 یونٹ تک جو بھی کنزیومر ہے اس کا بل حکومت سندھ دیتی ہے. سیکنڈلی رائلٹی جو ابھی ہمیں انشاءاللہ مل جائے گی, وہ ساری اگین وہ جو یہ سارے ہوتے ہیں نا, میں بہت زیادہ ٹیکنیکل ہو جاؤں گا کہ جب آپ یہ پروجیکٹ جو ہے $2 ارب کا پروجیکٹ ہے ٹوٹل جو تھر والا, تو 2 ارب تو میری جیب میں نہیں تھے, یعنی حکومت کی جیب میں نہیں تھے کہ کرے, تو ان کو چائنیز بوروئنگ ہماری میجر ہوئی ہے. ہمارے اپنے تو ایکوٹی کے کتنے ہیں یار اس میں, مجھے خیر وہ چھوڑ دیں, اب وہ پورے مجھے یاد نہیں ہے نمبرز میں, خامہ غلط بتاؤں گا آپ کو. تو جو رائلٹی ہے وہ بھی ابھی تک بلاکڈ ہے, لیکن وہ رائلٹی کا اچھا خاصا اماؤنٹ ہے, اور حکومت سندھ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ رائلٹی کا پورا اماؤنٹ تھر میں
خرچ ہوگا. تو وہ وی ول انشاءاللہ ٹیک کیئر آف پیپل اینڈ وی ہیو بین ٹیکنگ. سنجے بیٹھا ہے ادھر, میں بدلا ہے کہ نہیں بدلا یار؟ تھوڑا بہت. یہ دیکھو یہ اس نے اخباری یہ نا بلال صاحب انٹرسٹی ٹھٹا کراچی والی بس روٹ کا میں چیک کرا لیتا ہوں. میں منسٹر صاحب بھی بیٹھے سن رہے ہیں, انشاءاللہ کرائیں گے. سر آپ نے کہا کہ جناب کہ آپ پاس 4 امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس میں لوکل پارٹیز ہیں, سڑکیں ہیں, ٹرانسپورٹ. آپ لائف اسٹاک کا بھی لائف اسٹاک جو ہے وہ منافع دیکھیں, آپ کی جو مہنگائی کی شرح ہے وہ مہنگائی کی جو ہے لائف اسٹاک کی وجہ سے بڑھ رہی ہے. اس کے ذہن میں دودھ کی قیمتیں جو ہے اس کی وجہ سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. لائف اسٹاک کی طرف لاسٹ ایئر کی ہم نے یا مختصر کریں سوال بلال صاحب. 2435 ملین روپیز آپ رکھے ہیں. ہاں نہیں, لائف اسٹاک کی ہماری کافی اسکیمز ہیں ابھی اس وقت. مجھے ہاں نہیں, میں نے تو خود انوگریٹ کی تھی ابھی جا کے لائف اسٹاک بریڈنگ کی ادھر کورنگی میں جا کے اسکیمز, اور منسٹر صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں. ایگزیکٹ ڈیٹیلز ابھی آف دا کپ انشاءاللہ کریں گے. وہ ہے, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لائف اسٹاک کے لیے نئے بریڈنگ کے, اور میں ایک کام کروں گا لائف اسٹاک بیکاز یو ہیو انٹرسٹ ویری گڈ. مجھے خوشی ہوئی ہے اس سوال پہ. میں منسٹر انفارمیشن سے کہتا ہوں کہ منسٹر لائف اسٹاک کو ایک پریس کانفرنس کرائیں تاکہ وہ لائف اسٹاک کی پوری بات کریں. ڈن ہو گیا سر. یہ کرا لیں جلدی. اکرم صاحب اکرم تو باہر چلا گیا آ گیا شاہ صاحب جو پچھلی حکومتیں رہی ہیں تو اکثر ہم NSC کا رونر ہوتے تھے کہ وہ جو ادائیگیاں ہماری تھیں وہ کم دیتے تھے, لیکن اس مرتبہ بڑی خوشی کی بات ہے الحمدللہ 43 بلین جو ہے نا وہ پاکستان حکومت سے زیادہ ملے ہیں. لیکن ملنے کی امید ہے 30 جون تک. ہماری اپنی وصولیاں ہیں صوبے کی وہ 16 بلین کم ہوئی ہیں. کیا اس کے وجوہات؟ دیکھیں ہماری جو سندھ ریونیو بورڈ, وہ تو ہم انشاءاللہ ٹارگٹ پہ آئیں گے. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں ایشو یہ ہوا تھا کہ کورٹ کیسز ہیں جس کی وجہ سے جو ملتا ہے وہ انفراسٹرکچر سیس ہمیں, اس کا 50% وہ کورٹ میں جمع کراتے, رائٹ. اس وجہ سے تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے ہم کورٹ کیس انشاءاللہ ہم جیتتے ہیں تو وہ سارے پیسے ہمیں ملیں گے. ہائی کورٹ میں ہم جیت چکے ہیں, وہ سپریم کورٹ چلے گئے, بڑے بڑے وکیل کرتے ہیں, وہ ادھر پھنسے ہوئے ہیں, تو ہمیں وہ انشاءاللہ ملیں گے. تیسرا ریونیو ہے, منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, اور یس پرابلمز آئی ہیں. ایک تو ریونیو کی جو ٹرانزیکشنز ہیں نا وہ کم ہوئی ہیں, اسٹیمپ ڈیوٹی وغیرہ جو جنرل اکنامک ڈاؤن ٹرن ہوا ہے اس کی وجہ سے, اس لیے جب تک ٹرانزیکشنز نہیں ہوں گی تو یہ ریونیو والوں کو بھی کمائی نہیں ہوگی. تو یہ ایشو تھا. اور لیکن جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے اسٹیمپ ڈیوٹی کو آٹومیٹ کر دیا ہے, اور اس کا فائدہ ہمیں نظر آیا ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آگے اور آئے گا. بٹ یو آر رائٹ کہ ادھر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اپنا شبیر لاشاری صاحب, پھر سعید صاحب. اور کوئی باہر بھی ہے تو بلا لو یار. نہ ایک سوال ہاں بالکل صحیح تھا جو یہ خبر پہ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ٹائم پہ یہ سب ریہیبلیٹیشن اسکیمس میں یہ سب روڈ این جے کی ریہیبلیٹیشن کہیں پہ ہے نا, ٹائم لگو ہے. پرابلمس این तव्हांखे सम्झी सघो था जंहिं क़िस्म जी बोल आई हिते. अची वञो तव्हां जेके APCs ऐं इक्विपमेंट ते ॾिसो, हमने वो ख़रीदी थी और हमने सारी ख़रीदी हैं जो क्या कहते हैं यार उसको, वहाँ से एक नाम क्या है उसका, हाँ और उनसे ख़रीदी हैं. उसमें इश्यूज़ जो भी आए थे वो हमने उन्हें वापस भेज के और उनको रिपेयर भी कराया है जहाँ पे प्रॉब्लम आए हैं. जो मिलिट्री ग्रेड का वेपन आ गया है और वो इतने अगेन बड़ा क्वेश्चनेबल है कि कितने अमाउंट का, और हमने अभी मांगा है इस वजह से मिलिट्री ग्रेड का वेपन ताकि हम उनका मुकाबला कर सकें. वो हम बात कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, वो परमिशन मिलेगी तो हम वो मिलिट्री ग्रेड पैसे हमने रखे हुए हैं वो हम खरीदेंगे ताकि उनका मुकाबला कीजिए. सही साहब. शाह साहब मेरे जो है मैं
के हवाले से है, लेकिन वो कराची प्रेस क्लब के हवाले से है। क्योंकि कराची प्रेस क्लब जो आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट हमेशा से हम पर मेहरबान हुई है, लेकिन इस मरतबा एक फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और महंगाई इतनी हो गई है कि हमारे पास गैस भी नहीं है और गैस की बदले हम खरीदते हैं। तो हमने एक रिक्वेस्ट आपको भेजी थी ग्रांट्स की बढ़ाने की, और दूसरा एक बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने हमें एक कुछ हाउसिंग स्कीम दी है जो नासिर शाह साहब के अंडर आते हैं। उनमें भी बिलावल साहब के पिछली बॉडियों में क्लियर इंस्ट्रक्शन थे कि उसमें कुछ बजट का कुछ हिस्सा जो है मतलब उनके लिए भी कोई बजट में, लेकिन हमने देखा कि हमारी इसमें रिक्वेस्ट भी हमने भेजी थी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के जरिए, लेकिन दोनों काम हमारे इस बजट में नहीं हुए। मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे इस वक्त नॉलेज में नहीं है। हाँ मैं कर लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह देता हूँ। नासिर शाह साहब भी बैठे सुन रहे हैं, शर्जील मेमन साहब भी बैठे हैं, दोनों मुझे बताएंगे। अच्छा रशीद मेमन साहब हासिफ जहाँ साहब आए ना लो सही अच्छा कह रहा हूँ हाँ भाई। सीएम साहब ने कहा है कि आज सबको टाइम देंगे। हाँ लेकिन तो ये 5 बजने में 10 मिनट होंगे तो मुझे जाना है, 5 बजे एक मीटिंग है, तब तक मैं 2 घंटे पूरे बैठा हूँ और भी। यार वजीर साहब आप सिर्फ 2 मिनट खामोश हो जाना। जी रशीद साहब ये जो सैलाब हुआ उसमें तकरीबन 21 लाख घर तबाह और मुतासर हुए, इस बजट में भी 150 आपने प्रोजेक्ट लाए और बजट में ऐलान किया है कि 3.5 लाख आप घर बनाएंगे। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये 21 लाख जो बने इसमें 7 साल लग जाएंगे, तो अभी जो बिना घर के बैठे हैं उनका क्या हाल होगा? अच्छा उनके लिए कोई अच्छा देखें यार, इतने सवाल करो भूल जाता हूँ। नहीं मैं आउट ऑफ बजट हो जाता हूँ, मैं इतने सवाल याद नहीं रहते यार। आपने कहा कि 266 जो प्रोजेक्ट सिस्टम मिली है और ये फख्री अंदाज से आपने कहा कि सिंध को सबसे ज़्यादा हिस्सा मिला है। ये सिंध का आवाम के लिए जानना चाहता है कि ये सारे पैसे कर्ज है या ग्रांट है? यार मैं सिंध का आवाम जानता है सब कुछ, आपको पता नहीं है मेरा ख्याल है। खैर मैं बता देता हूँ, नहीं जानते मैं, मेरा ख्याल है मैं 3-4 बार बता चुका हूँ क्या है इधर के वो दो मेजॉरिटी इसमें लोन है, ठीक है। और ये इस पे तो 10 सवाल हुए हैं और आपने कहा खैर 3.5 लाख घर का टारगेट रखा है, इसलिए कि जिस तरीके ये नहीं कि बाकी लोगों को हमने वो फैसिलिटेट किया हुआ है, वो अपने कच्चे घर बना रहे, लेकिन हम ये वो बिल्ड बैक बेटर वाली पॉलिसी के तहत थ्रू NGOs उनको चेक भी हो रहा है। हमारी कोशिश यही होगी कि इसकी स्पीड और बढ़ाई जाए और इससे ज़्यादा तेज़ होना अभी तक हमें पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। सैलाब तबाह तो उसने 2 हफ्ते में कर दिया, लेकिन वापस बनने में ज़रूर टाइम लगेगा, लेकिन हम उसकी फंडिंग अवेलेबल कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। बाकी जो दूसरा सवाल आपका था, तो मेजॉरिटी लोन है, सिंध का अवाम जानना चाहता है, तो वर्ल्ड बैंक लोन ही देती है, वर्ल्ड बैंक ग्रांट्स नहीं देती है। तो इतना बार मैंने कहा उसको और मैं कैसे करूं, और कोई इसमें बुराई नहीं है। अगर आप इसको नेगेटिव लेके जाना चाहते हैं वो आपकी सबकी मर्जी होती है, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने आपको बताया कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्ज अमेरिका के ऊपर है, तो क्या वो हम और लेकिन हम जो भी कर्ज ले रहे हैं, हम अपनी जो हमारे ऊपर दी हुई हैं जो भी हमारी सीलिंग है या लिमिट है उससे बहुत नीचे है अभी। ज़िया कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी किथे कोन्ती वञे बाबा, इंशाल्लाह आहे। शहीद बेनज़ीर कहिड़ी वारी? SMBBT जे टाउनशिप में वो काफ़ी सारा ठाहिया, वो जी हाँ तव्हां सही था चओ, उनखे अॻिते न वधाए सघिया आहियूं। बड़ा उसका जो था हमारा ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में हॉक्स पे के आगे की तरफ जो था, और उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम यही था कि एक्सेस उसकी बहुत मुश्किल थी। अब वो जो मारीपुर रोड हम बना रहे हैं उससे हमें उम्मीद है कि एक्सेस बेहतर होगी ताकि वो वायबल बन सके पूरा प्रोजेक्ट। तो आपके ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है कि कुछ स्कीम्स हमारी ज़रूर ऐसी हैं कि जो पीछे रह गई। 100% तो मैं नहीं क्लेम कर रहा ना कि हमने काम किया। काजी साहब बस साहब थी है मुख्तसर
ये हाँ यार वो मुझे बजट एट ग्लांस दे दीजिएगा, बजट एट ग्लांस। हाँ जी, रात में एक जो दहशतगर्दी का वाक़या हो गया पुलिस एहतजाज शुरू हुई, तो अमन व अमान के हवाले से हमारे पास हमारा जुर्म तो है कि हम कम से कम ताजमीन वतन और खासतौर पर जो अफगान शहरी के खिलाफ जो कि शिनाख्ती कार्ड नहीं रखते उनके खिलाफ हम भरपूर कार्रवाई क्यों नहीं करते? नहीं अच्छा, पहले आपने कहा ना कि हमारी इस वक्त जो नंबर्स हैं, हम 37 अरब के डेफिसिट की बात कर रहे हैं कि उस पे हम जा रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश जो ये स्टैंडर्ड एक बात होती है कि कोशिश करेंगे ऑस्टेरिटी मेजर्स से ख़र्चा कम करें, कुछ बढ़ाएं वैसे, लेकिन हमारा इस वक्त ये पोजीशन है। और जहाँ तक आपने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट से तो हम थ्रू रेवेन्यू असाइनमेंट्स 1.255 ट्रिलियन हमें उम्मीद है, और ये बेस करता है 9.2 ट्रिलियन की जो फेडरल रिसोर्सेज जो है टैक्सेशन है उस पर उम्मीद है कि हमें मिल जाएंगे। यही कह सकते हो इस साल हमें मिल गए, तो ये एक खुशाइन बात है। सेकेंडली आपने कहा बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर पे ख़ास तौर पे जो इलीगल लोग हैं इस शहर के अंदर, इस सूबे के अंदर, उनके ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। हम बड़ी क्लोजली फेडरल गवर्नमेंट के साथ ख़ास तौर पे जो अफ़गान हैं उनको रिपैट्रिएट करने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम डेफिनेटली है और इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि और कल भी जो वाक़या हुआ है, हमारे 2 पुलिस वाले शहीद हुए, इस एक वो अगेन उसके पीछे इंक्वायरी भी मैं करा रहा हूँ कि वजूहात क्या थी, लेकिन ये बिल्कुल हमें इस पे मज़ीद और काम करना है, फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर कर रहे हैं। आखिरी सवाल पीटीवी लास्ट 10 क्वेश्चंस, ठीक है? लास्ट बाकी शर्जील आप साहब लोग क्यों बेजार हो गए हो? नहीं ये मुझे ठीक है। हाँ। नहीं यार वो अगेन मैं भूल नहीं गया, बजट के अंदर पूरी डिटेल्स हैं। हमारी जो सोशल प्रोटेक्शन यूनिट है उसके अंदर स्कीम्स हैं सब्सिडी की, और वो सारी डिटेल उसके अंदर मौजूद है। और आप एब्सोल्युटली राइट, हमने आम आदमी के हाल एक तो हमने सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाह बढ़ाई है वो आपको उसका भी इल्म होगा। फिर हमने जो मिनिमम वेज बढ़ाने के लिए सईद साहब इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे और वो जल्दी हो जाएगी, उसके लिए भी बात की है। हमने जो है पुअर सोशल प्रोटेक्शन इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स पे 17 अरब रुपए एक रखे हुए हैं, और जो जल्दी में मुझे मिला है वो ये है, बट ये पूरी सोशल प्रोटेक्शन की हमारा सेक्शन है जो इस पे काम कर रहा है। ठीक है, थैंक यू।